अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामाईन और नाज़रीन कराम, आज गुज़श्ता जो कल का प्रोग्राम था उसका बकिया हिस्सा लेकर हाज़िर हूँ। एक तो प्रोग्राम कुछ लंबा हो रहा था, दूसरे कुछ टेक्निकल वजूहात हो गई जिसलिए अचानक वो प्रोग्राम कल का बंद करना पड़ा। और ख़ुसूसी तौर पर मैं अपने मोहतरम दोस्त शफीक कंवर साहब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और उम्मीद है कि वो हमारे इस प्रोग्राम को सुनते होंगे और ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ रिस्पॉन्स के सिलसिले में। असूल ये होना चाहिए रिस्पॉन्स का कि आपका जो भी दावा और दलील हो वो आपकी इल्हामी किताब में से होना चाहिए, और उसकी दलील मैं ख़ुद आपको बाइबल से दूंगा कि उसकी दलील क्या है। यानी दावा और दलील दोनों जो हैं वो होने चाहिए इल्हामी किताब में से। उसकी दलील है कि खुद हज़रत यसू मसीह ने फरमाया है, यूहन्ना बाब 5 है आयत नंबर 34, फरमाते हैं मैं अपनी निस्बत इंसानी गवाही कबूल नहीं करता। मैं अपनी निस्बत इंसानी गवाही कबूल नहीं करता। तो जब खुद यसू मसीह फरमा रहे हैं कि मैं अपनी निस्बत इंसानी गवाही कबूल नहीं करता, तो इसलिए गवाही जो है, जो दलाइल हैं, वो खुद उस कलाम में से होने चाहिए जिसको आप इल्हामी समझते हैं। और दलील से मुराद ये नहीं कि आप दिखा दें जी फलां जगह ये लिखा हुआ है, वो तो एक और दावा होगा। दलील से मेरी मुराद ये है कि जैसे कुरान करीम फरमाता है कि हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम सवाए रसूल के कुछ नहीं थे। ये तो हो गया दावा कि वो सिर्फ रसूल ही थे, इसके अलावा खुदा या फरिश्ता या इस तरह की मखलूक नहीं थी। और आगे दलील ये दी है, खुद कुरान ने दी है, हम अपनी तरफ से नहीं देते, क्योंकि वो खाना खाया करते थे। क्योंकि जो खाना खाए उसमें तब्दीली होती रहती है, भूख लगती है, भूख भी एक दर्द की इलामत है। खुदा तो इन चीज़ों से पाक है, खुदा को कोई हाजत नहीं है खाने की। तो ये दलील दी, कुरान ने खुद दावा किया, खुद ही दलील दी। ये नहीं कहा कि फलां जगह लिखा हुआ है कि वो रसूल थे, हालांकि खुद न्यू टेस्टामेंट में लिखा है कि वो रसूल थे, लेकिन खुदा ताला ने दलील भी खुद दी, अकली दलील, कि जो खाना खाए वो खुदा नहीं हो सकता। तो ये है मेरी मुराद दलील से। दलील से मेरी मुराद ये नहीं है कि आप बता दें कि फलां जगह ये लिखा हुआ है। जहां हवाला मांगा जाए ज़रूर दें, लेकिन एक और दावा ना करें। हम जो भी बाइबल में लिखा हुआ है हम उसको दावा समझते हैं, वो दलील नहीं है। बहरहाल बात ये हो रही थी कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, सूरह बकरा आयत नंबर 80, कि अहले किताब खुद अपने हाथों से लिखते हैं और कहते हैं ये खुदा का कलाम है। तो इस सिलसिला को हम आगे बढ़ाते हैं और इसकी मैं कुछ मिसालें जो हैं बाइबल से दूंगा कि बाइबल में बाज़ चीज़ें बढ़ाई गई हैं, लेकिन वो दर हकीकत ओरिजिनल टेक्स्ट जो थी वो उसका हिस्सा नहीं थी। वैसे तो पूरी की पूरी जो न्यू टेस्टामेंट है वो सब इंसानों की लिखी हुई है, उसमें कहीं दावा नहीं है। मसलन अनाजील में, कि मैं फ़िलहाल बात कर रहा हूँ, अनाजील में कहीं दावा नहीं है कि ये हम खुदा के इल्हाम से लिख रहे हैं, बल्कि लूका में तो साफ लिखा हुआ है
کہ ہم نے ان لوگوں سے سن کر تحقیق کر کے، جیسے تاریخ دان تحقیق کرتے ہیں کسی چیز کی، جو اس زمانہ میں موجود تھے جب یسوع مسیح اس دنیا میں تھے، تو ہم نے یہ باتیں لکھی ہیں. جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ سن کر، اب ان کو کہنا کہ یہ الہامی کلام ہے، یہ زبردستی نہیں تو اور کیا ہے. لکھنے والا تو کہہ رہا ہے، اول تو یہ بھی نہیں پتا کہ لکھنے والا ہے کون. چاروں اناجیل کے بارے میں کسی میں بھی معمولی سا بھی اشارہ تک بھی نہیں ہے کہ ان کے لکھنے والوں کا نام وہی ہے جو ان اناجیل کو نام دیے گئے ہیں. تو بہرحال یہ انشاءاللہ تفصیلاً کسی اور وقت بات کریں گے. تو مراد میری یہ ہے کہ بائبل میں موجودہ جو لکھی گئی تھی اس میں بھی مزید اضافے کیے گئے ہیں. میں اس کی مثال ایک دیتا ہوں. میتھیو چیپٹر 28 جو آخری چیپٹر ہے متی کا، اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے تثلیث کے عقیدہ کے سلسلہ میں جو بعد میں شامل کی گئی ہے. انشاءاللہ اس کا میں ثبوت جو ہے وہ اس کا ثبوت جو ہے میں انشاءاللہ اندرونی بھی دوں گا، یعنی بائبل میں سے بھی، اور بیرونی بھی یعنی ہسٹری میں سے بھی اس کا انشاءاللہ میں ثبوت پیش کروں گا. اور وہ بات یہ ہے، لکھا ہے، اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا. یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. پہلی بات ہی یسوع کی جو ہے خدائی کا دعویٰ اس کے خلاف ہے. مہربان قدردان میرے عزیز بھائیوں، مسیحی دوستو، خدا تعالیٰ کو اختیار دیا نہیں جاتا، بلکہ خدا خود اختیار دیتا ہے لوگوں کو. وہ خدا ہی کیا ہے جس کو اختیار دوسروں سے ملے؟ کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ خدا ہو، خالق کل کائنات ہو، اور اس کو اختیار کوئی اور دے؟ پہلے الفاظ ہی یسوع کی خدائی اور تثلیث کا رد کر رہی ہیں خود ہی. بس آگے دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. یہ چیز، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے. تو ظاہر ہے یہ پہلا حکم جو تھا وہ حواریوں کے لیے تھا، جن سے وہ مخاطب تھے کہ وہ خود بھی عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دوسروں کو بھی یہی تعلیم دیں. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو براہ راست مخاطب ہیں وہ اس تعلیم پر عمل نہ کریں؟ یعنی باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام پر جو بپتسمہ دینے کا حکم ہے، پوری انجیل، پوری جو ہے نیو ٹیسٹمنٹ پڑھ جائیں، کہیں بھی تاریخی لحاظ سے باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ نہیں دیا گیا. 7-8 جگہ ذکر آتا ہے بپتسمہ دینے کا صرف اعمال کی کتاب میں. کہیں ایک جگہ بھی یہ فارمولہ استعمال نہیں کیا گیا، اور یہ عقل سے بعید ہے کہ حواری جو براہ راست مخالف تھے، جو جان قربان کرتے تھے یسوع مسیح پر، جن کو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ بتھیرے اس دن مجھے خداون خداون کہیں گے، لیکن میں کہوں گا کہ تم نے میرے احکام پر عمل نہیں کیا، تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ مجھے خداون خداون کہہ کے پکارو. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس تعلیم پر عمل نہ کریں؟ میں آپ کی خدمت میں وہ مقامات جو ہیں وہ عرض کرتا ہوں.
جہاں بپتسمہ کا ذکر ہے لیکن کہیں بھی اس کا جو ہے وہ ذکر نہیں ہے کہ یسوع مسیح جو بھی بپتسمہ پاتے تھے وہ باپ بیٹے اور روح القدس کے نام کا بپتسمہ پاتے تھے. جی یہ دیکھیں لوکا میں ایکٹ میں ہے چیپٹر 2 آیت نمبر 38 یعنی 38 اس میں ذکر ہے. پھر ایکٹ کی کتاب ہے یعنی اعمال کی کتاب باب 8 آیت نمبر 16. پھر اعمال کی کتاب میں ہی باب 10 ہے آیت نمبر 48 ہے. اسی طرح اسی کتاب کا باب 18 آیت نمبر 8 اور اسی کتاب یعنی اعمال کا باب 19 آیت نمبر 5 اور اسی کتاب کا باب نمبر 22 آیت نمبر 16. یہ وہ سب سے پہلی ہسٹری ہے اعمال کی کتاب جو عیسائیت کی یا مسیحیت کی ہسٹری ہے یعنی تاریخی احوال بیان کیے. جو میں نے حوالے دیے ہیں میں پھر دہرا دیتا ہوں. اعمال کی کتاب چیپٹر 2 آیت نمبر 38, اعمال کی کتاب چیپٹر 8 آیت نمبر 16 اور چیپٹر 10 آیت نمبر 48, چیپٹر 18 آیت نمبر 8, چیپٹر 19 نمبر 5 اور چیپٹر 22 آیت نمبر 16. کہیں ایک یہاں یہ وہ مقام ہے جہاں بپتسمہ دینے کا ذکر ہے لوگوں کو. ہر جگہ یسوع کے نام کا بپتسمہ, بیٹے کے نام پر بھی کسی کو بپتسمہ نہیں دیا گیا, ہر جگہ یسوع کے نام کا بپتسمہ دیا گیا ہے. حکم تو یہ تھا کہ باپ بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دو. اور پہلے سننے والے پہلے مخاطب بپتسمہ دے رہے ہیں یسوع کے نام پر. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ناممکن تھا کہ حواری اس پر عمل نہ کرتے جبکہ ساتھ حکم تھا کہ میرے ساتھ حکموں پر عمل کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز بعد میں شامل کی گئی ہے. میں انشاءاللہ تعالی آگے جا کے آپ کو ہسٹوریکل جو ہے اس کی گواہی وہ بھی انشاءاللہ دوں گا, لیکن مجھے کچھ تھوڑا یہاں پوزے کرنا پڑے گا. بہرحال ٹھیک ہے, مسئلہ حل ہو گیا. جی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بعد میں شامل کی. اس میں ایک اور حکم ہے. وہ حکم یہ ہے کہ ساری قوموں کو جا کے بپتسمہ دو, ساری قوموں کو جا کے میرا جو ہے وہ پیغام دو. لیکن اسی اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب سٹیفنس یعنی اسٹیفن کی جب شہادت ہوئی تو اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے تو اس کی وجہ سے وہ دوسرے شہروں کو گئے اور وہاں جا کے پیغام دینے لگے. لیکن لکھا ہوا ہے کہ سوائے یہودیوں کو کسی کو پیغام نہیں دیتے تھے. دوسرا واقعہ ہمیں اعمال کی کتاب میں چیپٹر 10 میں غالباً ملتا ہے. پطرس کا جو واقعہ ہے کہ اس نے ایک مکاشفہ دیکھا کہ ایک چادر اتر رہی ہے, اس میں کیڑے مکوڑے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے کہا خداوند نے کہا کہ اس کو کھاؤ. تو ان کا جواب دیکھا, میں نے تو کبھی حرام چیز کھائی نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو میں حلال کہہ رہا ہوں, تو کون ہوتا ہے اس کو حرام قرار دینے والا؟ یعنی حرام حلال کا فیصلہ تو خدا نے کرنا ہے. تو آگے جا کے اس کا جو اینڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا بڑا نیک, اس کو بھی خداوند نے ایک مکاشفہ دکھایا اور اس کو کہا کہ وہاں جا کے تم نے پیغام دینا ہے. اس کی وجہ یہ بنی یہ واقعہ بیان کرنے کی کہ جو یروشلم کے مسیحی تھے جو یہودیت سے آئے تھے, انہوں نے الزام لگایا تھا یہ تو
غیر قوموں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ دیکھیں یہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ حکم جو ہے وہ یسوع مسیح نے نہیں دیا تھا، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پطرس پر یہ اعتراض کیا جاتا؟ ان کو علم تھا کہ یسوع نے تو خود کہا ہے کہ ان کو جا کے پیغام پہنچاؤ، جن کو پیغام پہنچانا ہے ان کے پاس کھانا پینا بھی ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ انہوں نے اعتراض کیا، اور وہاں پطرس یہ جواب نہیں دیتے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے گلیل کے پہاڑ پر یسوع مسیح نے حکم دیا تھا کہ میرا پیغام ساری دنیا کو، غیر قوموں کو بھی پہنچاؤ، آپ مجھ پر کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ وہاں وہ یہ نہیں کہتے، وہاں وہ اپنا مکاشفہ پیش کرتے ہیں کہ مجھے مکاشفہ ہوا۔ اگر ان کو یہ حکم دیا گیا ہوتا تو لازماً وہ یہ حوالہ دیتے کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ یسوع مسیح نے ہمیں یہ حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے یہ حوالہ نہیں دیا۔ اب میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کرتا ہوں کچھ حوالے تاریخی لحاظ سے۔ تو محترم، تاریخی لحاظ سے اس کے حوالے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جی، بے شمار اب ورشنز جو ہیں وہ شائع ہو رہے ہیں جو اس حصے کو نکال رہے ہیں، بلکہ نکال رہے نہیں، نکال دیا ہے۔ میں ان میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دا گاسپل آف جیسس critically reconstructed from the earliest source by Clayton Raymond Bowen۔ یہ جو اس گاسپل کا میں نے ذکر کیا ہے، اس میں سے یہ حصہ نکال دیا گیا ہے، اور اس میں صرف اتنا ہی ہے: Go ye therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in my name۔ کوئی ذکر نہیں ہے ٹرینٹی کا، باپ، بیٹے اور روح القدس کا کوئی ذکر نہیں۔ ان مائی نیم، یسوع کے نام پر۔ اور میں نے جیسے عرض کیا ہے، حوالے جو مل رہے ہیں وہ بھی مائی نیم کے ہی ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ دا فیسٹ آف پینٹاکوسٹ بائبل، اس میں سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ دا گاسپل آف میتھیو اکارڈنگ ٹو اے پریمیٹو ہیبرو ٹیکسٹ، اس میں سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ لکھا ہے: گو اینڈ ٹیچ دیم to carry out all the things which I have commanded you forever۔ اس میں سے بیپٹزم کا ذکر ہی نہیں ہے۔ The Holy Apostolic Bible، اس میں سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ Harmony of the Gospels in rhyme verse، اس میں سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ The Power New Testament by William J. Morford، published in 2003، اس میں سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ لکھا ہے: Therefore when you go, you must make disciples of all heathens, teaching them to keep all the things that I have been commanding you, and behold, I am with you all the days until the end of age۔ یہاں بھی کوئی ذکر نہیں ہے اس چیز کا کہ ان کو بپتسمہ دو، باپ، بیٹے اور روح القدس۔ Restoration Scripture True Name Edition by Rabbi Moshe Joseph، published in 2004، لکھا ہے: Go therefore and make talmidim of all، یعنی شاگرد، of all the nations, doing mikvah upon them in my name۔ یہاں بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب 64 کے قریب، یہ میں کوئی 4 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت کی، کہ 64 کے قریب جو نیو ٹیسٹمنٹ شائع ہو چکی ہیں، یا پوری بائبل، جن میں سے یہ حصہ نکال دیا گیا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مزید شہادتیں جو ہیں وہ جی اس سلسلہ میں مزید شہادتیں عرض کرتا ہوں، تاریخی شہادتیں
کہ یہ جو چیز ہے اقرار ہے وہاں پرانے بزرگوں کا کہ یہ بعد میں شامل کی گئی ہیں. جی ایڈمنڈ شلنک دا ڈاکٹرین آف بیپٹزم پیج 28 وہ لکھتے ہیں دا بیپٹسمل command in the Matthew 28:19 form cannot be historical origin of Christian baptism. At the very least, it must be assumed that the text has been transmitted in a form expanded by the Catholic Church. وہ کہہ رہے ہیں یہ کیتھولک چرچ نے بعد میں شامل کیا ہے، یہ اصل جو ٹیکسٹ ہے اس کا حصہ نہیں ہے. ہیسٹنگ ڈکشنری بڑی معروف ڈکشنری ہے بائبل کی. ہیسٹنگ ڈکشنری آف بائبل 1963 پیج 1015. The Trinity is not mentioned by logic or by scriptural proof. The term trias was first used by Theophilus of Antioch AD 180 یعنی حضرت یسوع مسیح کے 180 سال بعد یہ چیز شامل کی گئی ہے. The term Trinity not found in scripture. The chief Trinitarian text in the New Testament is the baptismal formula in Matthew 28:19. This late post-resurrection saying not found in any other gospel or anywhere else in the New Testament. وہ کہہ رہے ہیں اور کسی میں یہ اتنا اہم عقیدہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کہیں اور اس کا ذکر نہ ہو، لیکن ہم اس کا کہیں اور ذکر نہیں پاتے، بلکہ خود میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ اعمال کی کتاب جو ہے وہ ثابت کر رہی ہے کہ ایک دفعہ بھی سننے والوں نے اس پر عمل نہیں کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والے جو مسیحی ہیں وہ حواریوں سے بھی زیادہ مخلص ہوں اور ان کو علم ہو ان کو نہ علم ہو کہ مسیح نے یہ حکم دیا ہے اور اس پر عمل نہ کریں؟ ناممکن ہے، یہ عقل کے خلاف ہے. جیمز مرفٹ's New Testament translation in the footnote on page 64 about Matthew 28:19, he makes this statement: it may be that this Trinitarian formula, so far as the fullness of expression is connected, is a reflection of the Catholic liturgical usage established late in the primitive Catholic community. It will be remembered that act speaks of baptizing in the name of Jesus. حوالے میں نے پہلے بھی دی ہیں، انہوں نے بھی اسی کا ذکر کیا ہے. اور اسی طرح کی بے شمار مثالیں ہیں. دیگ میں سے ایک دو دانہ ہی چکھ لینا کافی ہوتا ہے. میرے پاس ایک لمبی لسٹ ہے ان لوگوں کی، پہلے بزرگوں کی، جنہوں نے کہا ہے کہ یہ بعد میں شامل کیا گیا ہے. اگر کسی کو ضرورت ہو تو میں انشاءاللہ اور بھی آپ کی خدمت میں یہ پیش کر دوں گا. اب اور شہادت ہم دیتے ہیں اس کی کہ بائبل میں رد و بدل ہوا ہے، اور وہ ہیں مشہور پیش گوئیاں جو مسیحی حضرات اقرار کرتے ہیں خود کہ یہ یسوع مسیح کے متعلق ہیں. تو ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اس کا واقعی یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ اسی طرح ہے یا خود ان کو اس میں رد و بدل ہوا ہے کچھ، یعنی خود ہی لکھا ہے اور کہہ دیا یہ خدا نے. پہلی ہے یسایہ کی کتاب، باب نمبر 9 آیت نمبر 6. بڑی مشہور پیش گوئی ہے. لکھا ہے ہر پاسٹر کو، ہر مسیحی کو جو بھی
मजहबी रसूमात अदा करते हैं या मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं मसीही हज़रात, जिनको शगफ़ है, उनको ये ज़बानी याद है। ये लिखा है, इसलिए यशाया की किताब चैप्टर 9 आयत नंबर 6, इसीलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया। पहली बात तो ये है कि ये यीशु मसीह की खुदाई पर दलील बनाई जाती है। क्या खुदा पैदा भी हुआ करते हैं? क्या खुदा पैदा हुआ करते हैं? हाँ, ये जो पैगान लोग हैं, बुत परस्त जो हैं, उनमें तो है, उनके खुदा तो पैदा हुआ करते हैं। लेकिन जो अहले किताब हैं, जिनको अल्लाह ताला ने हदायत और नूर अता किया है, उनके यहाँ ऐसा नहीं होता कि खुदा पैदा भी होते हों। तो पहले ही है, इसलिए कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ। तो खुदा पैदा नहीं हुआ करते। बहरहाल ये सरे राहे इस बात का भी बीच में जिक्र आ गया। असल चीज़ जो बताने वाली ये है कि बाइबल में तब्दीलियाँ हो चुकी हैं और खुद लोगों ने लिखा है और नाम लगा दिया है खुदा का। आगे चलते हैं। हमको एक बेटा बख्शा गया। जब बेटा होगा तो उसका कोई शुरू होगा, और खुदा का तो शुरू नहीं होता। यानी उसका कोई बाप होगा जिसका वो बेटा है। बाप पहले होगा, बेटा बाद में होगा। तो जो बाद में हो वो खुदा नहीं हो सकता। खुदा का तो ना कोई शुरू है ना कोई एंड है। तो बेटे का लफ्ज ही बता रहा है कि, और बेटा वो है पैदा होने वाला बेटा। बहरहाल आगे है, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसका नाम क्या होगा? अजीब, मशीर, खुदाए कादिर, कादिर अब्दियत। ये है इब्रानी टेक्स्ट का तर्जमा जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अब हम इसका जायज़ा लेते हैं कि जो सेप्टुगिंट टेक्स्ट है, यानी ग्रीक टेक्स्ट, जो न्यू टेस्टामेंट की गवाही के मुताबिक एपोस्टल्स और यीशु मसीह इस्तेमाल करते थे खुद, उनके नज़दीक ये इल्हामी मसीहियों के मुताबिक इल्हामी किताब थी, यानी ग्रीक टेक्स्ट जो है। क्योंकि 85 से ज़्यादा जो हैं हवाले न्यू टेस्टामेंट में वो ग्रीक टेक्स्ट हैं, वो इब्रानी टेक्स्ट से नहीं है। तो पहली तो मुझे ये नहीं समझ आती कि मसीही हज़रात ने वो टेक्स्ट, वो इल्हामी कलाम जो एपोस्टल्स के नज़दीक और यीशु मसीह के नज़दीक इल्हामी कलाम था, उसको छोड़ के यहूदियों का, यानी यीशु मसीह के दुश्मनों का इख्तियार करदा टेक्स्ट क्यों अपना लिया है, इसकी मुझे नहीं समझ आती कि इसकी क्या वजह है। 4 सदियों तक यही टेक्स्ट इस्तेमाल करते रहे हैं मसीही हजरात, 4 सदियों तक। कल मैंने गलती से कह दिया था कि सबसे पहला जो तर्जमा हुआ है ग्रीक ज़बान में कह दिया था, लेकिन मैंने कहना ये था कि जेरूम ने सबसे पहला तर्जमा जो इब्रानी ज़बान से लतीनी ज़बान में किया, वो जेरूम ने किया था। उससे पहले जितने तराजम होते थे वो ग्रीक टेक्स्ट से ही हुआ करते थे। तो असल में ये कहना था, गलती से बात कर जो है वो कोई चीज़ ज़बान से निकल जाती है। तो बहरहाल इसकी दोस्त तस्हीह फरमा लें कि मेरी मुराद ये थी कि सबसे पहला लतीनी ज़बान में जो तर्जमा किया गया इब्रानी ज़बान से, वो जेरूम ने किया था। उससे कबल जितने तराजम हुए वो सब ग्रीक टेक्स्ट से हुआ करते थे। तो बहरहाल उसमें हम देखते हैं कि उसमें ये जो लफ्ज़ है खुदाए कादिर, ये तो मिलता ही नहीं है। ये जो लफ्ज़ है यहाँ मशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, ये लफ्ज़ ग्रीक टेक्स्ट में नहीं है। मैं पढ़ देता हूँ सारा ताकि कोई
यसाया का बाब 9 चैप्टर 9 आयत 6, बिकॉज अ चाइल्ड, मैं अब ग्रीक टेक्स्ट का जो तर्जमा है वो पढ़ रहा हूँ अंग्रेजी में। अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसका उर्दू तर्जमा अवेलेबल नहीं है, इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं अंग्रेजी से वो तर्जमा पढ़ूँ। बिकॉज अ चाइल्ड वॉज बॉर्न फॉर अस, अ सन आल्सो गिवन टू अस, whose sovereignty was upon his shoulder, and he is named messenger of great counsel। यहाँ खुदाए अब्दियत का कोई जिक्र ही नहीं है, खुदाए कादर अब्दियत का लिखा है द मैसेंजर ऑफ ग्रेट काउंसिल। वो एक रसूल होगा। ये भी इसलिए कि अगर बिल फर्ज मान लिया जाए कि ये जो है प्रोफेसी ये यीशु के मुतल्लिक है, उसकी वजह यह है कि हज़रत यीशु ने तो खुद फरमाया है कि फरीसी यानी यहूदी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बस वो जो कुछ कहें तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनसे काम ना करो। यानी बाइबल के बारे में, तौरात के बारे में जो वो तशरीह करते हैं वो कबूल करो। यीशु मसीह खुद फरमा रहे हैं, मती बाब 23 आयत नंबर 2, मैं फिर पढ़ देता हूं। फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बस वो जो कुछ कहें और तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो। क्या यहूदियों ने, यहूदी उलमा ने यसाया बाब 9 आयत 6 की कभी ये तशरीह की है कि ये मसीह के बारे में है? हरगिज नहीं। वो तो कहते हैं कि ये उस ज़माना में पूरी हो चुकी है, और हकीकत भी यही है। अगर आगे इसको आप पढ़ें तो वहाँ और निशानियाँ भी बताई गई हैं, लेकिन चूंकि हमारा ये मौजू नहीं है इस वक्त, इसलिए इंशाल्लाह इस पर डिटेल, इस वक्त मैंने सिर्फ ये बताना था कि ग्रीक टेक्स्ट जो यीशु मसीह और उसके हवारी के नज़दीक, हवारियों के नज़दीक एक इल्हामी कलाम था, उसमें ये अल्फाज जो इब्रानी टेक्स्ट में लिखे हैं वो नहीं है। अब ये तो नहीं हो सकता कि 5-6 बाइबलें लिख ली जाएं, जो अपनी मर्जी से उसमें अपने मतलब का हो वो इस्तेमाल कर लिया, बाकी को छोड़ दिया। ये तो खुदाई कलाम नहीं हो सकता। खुदाई कलाम में तो कोई तदाद नहीं होता। ये नहीं होता कि कहीं कुछ लिखा हो कहीं कुछ लिखा हो। और बिल्कुल वहाँ लिखा है खुदाए कादर अब्दियत का बात, यहाँ लिखा है द मैसेंजर ऑफ ग्रेट काउंसिल, for I will bring peace upon the rulers, peace and health to him। और भी बातें हैं बयान करने के, लेकिन क्योंकि मेरा मकसद यहाँ सिर्फ ये बताना था कि बाइबल में तब्दीली हो चुकी है। अब दूसरी मशहूर पेशगोई जो है वो हम लेते हैं, वो है यरमाया बाब 23 आयत नंबर गालिबन 6 है, अभी देख लेते हैं। 5 है मेरा ख्याल। हाँ जी। यरमिया की किताब बाब 23 आयत नंबर 5 लिखा है, वो देख वो दिन आते हैं, खुदावन फरमाता है कि मैं दाऊद के लिए एक शाख पैदा करूंगा। यहाँ भी देखो पैदा का लफ्ज़ है, और खुदा पैदा नहीं हुआ करते। इससे भी इस्तेमाल करते हैं मसीही हजरात कि ये यीशु मसीह के खुदाई होने के दलील है। आगे लिखा है, और उसकी बादशाही मुल्क में इकबालमंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी। अव्वल तो यीशु मसीह कभी बादशाह बना ही नहीं है। उसने तो खुद कहा है मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। तो यहाँ दाऊद की बादशाही की बात हो रही है। दाऊद तो दुनियावी बादशाह थे। बहरहाल आगे लिखा है, यहूदा निजात पाएगा। यहूदा ने कोई निजात नहीं पाई। और इसराइल सलामती से सुकून करेगा। कोई सलामती से सुकून नहीं किया, बल्कि उनके बाद तो यरूशलेम तबाह हो गया। यीशु मसीह के बाद तो कहाँ सलामती हुई? यहूदा को भी निकलना पड़ा, इसराइल को भी निकलना पड़ा वहाँ से। और उस वक़्त से लेकर सन 48 तक उनको वापस जाने की इजाज़त नहीं मिली यहूदियों को। ये अच्छी सलामती है। ये सरे राह बात हो रही है। असल मकसद जो मेरा है वो ये बताना है कि बाइबल में तब्दीली हो चुकी है, और उसका नाम ये रखा जाएगा खुदावंद हमारी सदाकत। ये लफ्ज़ जो है खुदावंद हमारी सदाकत, इससे इस्तेमाल किया जाता है कि ये यीशु मसीह की खुदाई की दलील है कि पहले पेशगोइयाँ मौजूद थी कि उसका नाम खुदावंद हमारी
صداقت رکھا جائے گا. لیکن جب ہم ٹیکسٹ پڑھتے ہیں گریک ٹیکسٹ سیپٹوگنٹ 70 کا ترجمہ جو یسوع مسیح اور ان کے حواریوں کے نزدیک مسلمہ طور پر الہامی کلام تھا، تو اس میں لکھا ہے بیہولڈ دا ڈے آر کمنگ say the Lord, and I will raise up for David a righteous dawn, and a king shall reign, and shall understand, and shall execute judgment and the righteousness in the land. In his days, Judah will be saved, and Israel will be encamped in confidence. And this is the name by which he will call Yosedek among the prophets. وہاں میسنجر کا لفظ تھا یوسیدک among the prophets. یہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ نبیوں میں سے ایک نبی ہوگا. یوسیدک آف دا prophets کا لفظ ہے. یہاں بھی خداوند کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ دیکھیں کیسے تبدیلی کی گئی ہے. صرف ایک مثال دے کے تو میں اس حصہ کو ختم کروں گا، اور وہ ہے جو یسایہ کی 53 چیپٹر ہے. اس کے متعلق دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ یسوع مسیح کی جو صلیب تھی، صلیب پر مرنے، قربان ہونے کی یا مرنے کی اس میں پیش گوئی پائی جاتی ہے. اس کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے یسایہ چیپٹر 3، کیونکہ آج میرا مقصد یہ ہے کہ بائبل تبدیل ہو چکی ہے، صرف اسی حصے کو میں پڑھوں گا. میرا مقصد یہ ثابت کرنا نہیں ہے کہ یسوع مسیح اس پر فوت ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، لیکن بہرحال اسے ثابت یہی ہوتا ہے جو گریک ٹیکسٹ ہے اس سے، کہ یہ لکھا ہے آیت نمبر 9. میں صرف یسایہ چیپٹر 53 یعنی 53 اور آیت نمبر ہے 9. اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی. اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی. وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا تھا. یہ ٹیکسٹ جو ہے صاف گواہی دے رہا ہے کہ بالکل اس کا جوڑ موڑ ہی نہیں ہے کوئی بھی باقی حصے کے ساتھ. اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا. بائبل تو کہہ رہی ہے کہ دولت مند جو ہیں وہ گناہ گار ہوتے ہیں. حضرت یسوع مسیح نے خود فرمایا ہے کہ ہاتھی کا سوئی کی جو سوراخ ہوتا ہے اس میں سے گزرنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ کوئی امیر بندہ جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو. تو یہاں لکھا ہے اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا تھا. تو بہرحال اس میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ میرے پاس آفیشل کیتھولک بائبل جو فلگاٹا بائبل کہلاتی ہے اور ڈووے رائمز ورشن ہے میرے پاس. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ گریک ٹیکسٹ میں لکھی ہوئی ہے. وہ یہ ہے 9ویں آیت جو ہے آیت نمبر 9 یسایہ 53 کی. اس میں لکھا ہے آئی ول گیو دا وکڈ فار ہز بریئر اینڈ رچ فار ہز ڈیتھ. یعنی وہ تو بقول عیسائیوں کے وہ یسوع کو مارنا چاہتے ہیں. یسوع نہیں مرے گا، بلکہ اس کی بجائے ظالم لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں، جو اس کو مارنا چاہتے ہیں، وہ مریں گے. فار ہی پریکٹسڈ نو انیکویٹی، کیونکہ اس نے کوئی ظلم نہیں کیا. اس نے ظلم کیا ہوتا تو ضرور مرتا لعنتی موت، لیکن چونکہ اس نے ظلم نہیں کیا اس لیے اس کو بچایا جائے گا، اور اس کی بجائے ظالم جو ہیں لوگ ان کو اس کی بجائے ان کی قبروں میں، اس کی قبر جو ان کے لیے کھودی گئی قبر ہے اس میں وہ ڈلیں گے. اور ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوا ہے کہ صرف کچھ عرصہ بعد
यरूशलेम तबाह हुआ और सारे यहूदियों को, कई हजारों यहूदी मारे गए और सारे यहूदियों को वो शहर जो है वो छोड़ना पड़ा। यीशु को अल्लाह ताला ने बचा लिया। वादा के मुताबिक लिखा है कि वो नहीं मरेगा, बल्कि उसकी बजाय आई विल गिव द विकेड फॉर हिज बरियल एंड रिच फॉर हिज डेथ। दौलतमंद मरेंगे उसकी बजाय, जो अपने आप को दौलतमंद समझते हैं, और जुल्म करने वाले मरेंगे, वो नहीं मरेगा, उसको बचाया जाएगा। यही बात, ये जो मैंने अभी आपकी खिदमत में बताया है कि होली बाइबल डूवे राइम वर्शन है, फुलगाटा, ये वो तर्जमा है जो जैरूम ने किया था। उससे जैरूम ने तर्जमा किया था लातीनी ज़बान में, इब्रानी टेक्स्ट से, लेकिन उसमें उसने यही लिखा हुआ है, ग्रीक टेक्स्ट के मुताबिक लिखा है, एंड ही शैल गिव द अनगॉडली फॉर हिज बरियल एंड द रिच फॉर हिज डेथ बिकॉज ही हैथ डन नो इनिक्विटी। ये देख लें, ये लिखा हुआ है मोहतरम मसीही बरादरान, ये देख लें। और ख़ास तौर पर जो हैं शफीक कंवल साहब, उनकी खिदमत में अर्ज़ है कि अपनी ऑफिशियल बाइबल पढ़ें, उसमें ये क्या लिखा हुआ है, और आजकल के जो उर्दू तराजम हैं उनमें क्या लिखा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि बदल गई है। और दूसरा इससे सबूत मिलता है कि यीशु मसीह को अल्लाह ताला ने सलीब से बचा लिया था, क्योंकि वादा था बचाने का। इस आप ये गवाही देते हैं कि ये यीशु मसीह के मुतल्लिक है। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि वो नहीं मरेगा, बल्कि उस पर जुल्म करने वाले मरेंगे, और दौलतमंद जो अपने को समझते हैं और दौलत के भरोसे में यीशु मसीह को मारना चाहते हैं, वो मरेंगे, वो उसकी कब्र में पड़ेंगे। तो इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह अगला प्रोग्राम लेके फिर हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर दिया करें। और दूसरा ये कि हमारी जो यूट्यूब की आईडी है वो है बाइबल स्पेशलिस्ट, इसके नाम से अगर देखेंगे तो आप यूट्यूब पर भी ये तमाम प्रोग्राम देख सकेंगे। अल्लाह ताला आपके साथ हो और दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज का हमारा मौजू है, क्या बाइबल कलाम खुदाबंदी है? ये डिबेट का मौजू है, और आज हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 पे। ये इसका पार्ट 2 है, एक पार्ट हम पहले कर चुके हैं। अब्दुल लतीफ़ मीर साहब के एतराज़ात हैं जी बाइबल पे, और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है पार्ट 2 के अंदर भी कि दरअसल बाइबल कलाम खुदाबंदी नहीं है। अब्दुल लतीफ़ मीर साहब, मैं अपने पहले हिस्से में बता चुका हूँ कि इनका ताल्लुक़ जमात अहमदिया से है, और ये आजकल ये जर्मनी के अंदर हैं। तो इन्होंने वीडियो बना के भेजी है, और वीडियो के ज़रिए मैं इनको आंसर कर रहा हूँ। तो जिस तरह कादियानी हज़रात बाइबल पे एतराज़ करते हैं कि जी ये बाइबल काबिल एतबार नहीं है, ये दीगर मुसलमान भी ये इतराज़ करते हैं कि बाइबल कलाम खुदाबंदी नहीं है, या बाइबल बदल गई है, ये तहरीफ शुदा है। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आप मुसलमान हो, शिया हो, सुन्नी हो, कादियानी हो, जो भी आप हैं, अगर आप ये बात करते हैं कि बाइबल कलाम खुदाबंदी नहीं है, या बाइबल तब्दील शुदा है, या बाइबल काबिल एतबार नहीं रही, तो दरअसल आपके इस्लाम की बुनियाद भी हिल जाती है। आपको पता नहीं है कि आप अपने इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका उस वक्त तक ईमान कामिल नहीं होता कि जब तक आप तौरेत, ज़बूर और इंजील पर ईमान नहीं रखते। लेकिन मुझे नहीं पता कि आपके ज़हन में क्या बात है कि आप ऐसी बात कर देते हैं। चले हम बात करते हैं। आपकी पहली बात यह है कि आप कहते हैं दलील कुरान से आपने दी है कि हाँ, आपने मुझे समझाने की कोशिश की है कि भाई दावा और होता है, दलील और होती है। ये मैंने पहली वीडियो में भी जवाब दे दिया था। आज फिर ये बताता हूँ कि इन बातों का मुझे पता है। मैं कोई 40-45 डिबेट्स ऑलरेडी कर चुका हूँ,
जिन में से कुछ डिबेट्स रिकॉर्ड नहीं हो सकी, लेकिन 40 के करीब अब भी नेट के ऊपर मौजूद हैं। आप विज़िट कर सकते हैं मेरा चैनल crwcchannel@gmail.com। तो आपने मुझे समझाने की कोशिश की है कि जैसे कुरान एक दावा करता है कि हज़रत ईसा इंसान थे, और फिर आपने उसकी दलील पेश की है कि क्योंकि वो खाना खाया करते थे। ये आपके दावे और दलील की मुझे समझ नहीं आई। इस तरह तो मैं भी कह सकता हूँ कि भाई अल्लाह ताला रब्बे कायनात हैं, तो उनका दावा भी मशकूक हो जाता है। जब हमें मशकात शरीफ के अंदर ये वाक़या मिलता है कि अल्लाह ताला अपनी टांग दोज़ख में डालेंगे, तो फिर तो उनकी खुदाई, उनका अल्लाह होना, उनका रब्बे कायनात होना सब कुछ ही मशकूक हो गया। ये दलील बराए दलील, जिस तरह की आपने दलील दी है, पंजाबी में इसको कहते हैं हरकनू गोडा। तो इसलिए प्रॉपर आप डिबेट की ज़बान इस्तेमाल करें तो मेरे से भी आप प्रॉपर जवाब ले सकते हैं। आप ये कहते हैं कि न्यू टेस्टामेंट में मसीह को रसूल लिखा गया। एक बात की और वजाहत करता चलूँ कि रसूल के मानी मुसलमानों के जहन में फ़र्क है और हमारे जहन में फ़र्क है। आप रसूल और नबी को एक ही मानों में लेते हैं, हम ये नहीं कहते। हम ये कहते हैं, देखें, रसूल एक्चुअली अपास्टोलास का लफ्ज़ है ग्रीक ज़बान के अंदर। अपास्टोलास या उसका जो वर्ब है अपास्टेलो, इसका ये मतलब है कि अंजील की खुशखबरी लेकर जाना या किसी को अंजील की खुशखबरी देकर भेजना, या ऐसी शख्सियत जो अंजील की खुशखबरी देती हो, तो वो अपास्टोलास है। मैं इसका तर्जमा रसूल की बजाय मिशनरी करता हूँ। मुझे नहीं पता, बाज़ स्कॉलर्स ने वही लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया जो मुसलमान करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर रसूल के मीनिंग में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसलिए मैं प्रेफर नहीं करता रसूल का लफ्ज़। मैं तो कहता हूँ इसकी जगह हमें तराजम के अंदर मिशनरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, जो बाइबल की स्पिरिट को बयान करता है। तो अगर हाँ, दूसरी बात है कि अगर मसीह यस्सु को वो नबी लिख भी दिया गया या रसूल भेजा हुआ के मानों में, अपास्टोलास के मानों में, तो डजेंट मैटर, खुदा ने उसको भेजा था। और हम कहते हैं कि खुदा ने उसको चूँकि मिशनरी बना के भेजा और उसने वो मिशन की सारी बेसिस तैयार की, इसलिए वो मिशनरी है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप मिशनरी के, अपास्टोलास के, रसूल के माने समझने की कोशिश करें बाइबल की स्पिरिट के मुताबिक। फिर आप दरअसल जो गलती करते हैं ना, बहुत सारे दीगर मुसलमान भी ये गलती कर जाते हैं और कादियानी भी यही गलती करते हैं कि वो इस्लामिक सॉफ्टवेयर चलाना शुरू कर देते हैं और उस पे क्रिश्चियनिटी की थीम्स और थियोलॉजी को चेक कर रहे होते हैं और इसको कसौटी बनाते हैं। ये गलत है भाई, ऐसा नहीं आप कर सकते। आपने बाइबल की थियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को अगर देखना है तो आपको ये देखना पड़ेगा व्हाट इज़ क्रिश्चियन थियोलॉजी, बाइबल के मुसन्निफीन ने उनको किन मानों में बयान किया, फिर आपको समझ आएगी। आप पाकिस्तान की किसी ईजाद पर या अमेरिका की किसी ईजाद पर चाइना की साइंस को अप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट ठीक नहीं निकलेंगे। अच्छा, दूसरी बात, मसीह को महज इंसान कहना आपकी भाई मजबूरी है। अगर आप उसको इस तरह देखते हैं कि वो इंसान थे या महज इंसान थे तो आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपने दावा कर रखा है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मसीह मौत थे। तो आपकी तो मजबूरी है, चूँकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब एक इंसान थे, तो आपकी मजबूरी है कि आप असल मसीह को भी एक इंसान साबित करें। अदरवाइज़ आप बाइबल की ज़बान बोलें और बाइबल की थियोलॉजी समझें तो बाइबल तो क्लियर कट अल्फाज में उसको खुदा के तौर पर भी पेश करती है और इंसान के तौर पर भी। हमारी थियोलॉजी ये है कि वो इब्ने आदम भी हैं, इब्ने खुदा भी हैं, वो कामिल खुदा भी हैं, वो कामिल इंसान भी है। दोनों बातों को आपने समझना है।
جب ہم کہتے ہیں کہ وہ کامل خدا ہیں تو ہم اس کی انسانیت کا انکار نہیں کرتے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ابن آدم ہیں تو ہم اس کی خدائی کا انکار نہیں کرتے۔ دونوں باتیں اس کے ساتھ تھی، یک وقت وہ کامل خدا اور کامل انسان تھے۔ آپ کی کوئی کاریگری ہمارے سامنے چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ ہم شکر گزار ہیں مسیح یسوع کے، استاد عظیم کے، جنہوں نے ہمیں پہلے سے وارن کر دیا تھا کہ خبردار رہنا، میرے بعد بڑے جھوٹے دعوے دار آئیں گے، بڑے جھوٹے نبی آئیں گے اور جھوٹے مسیح بھی آئیں گے۔ بلکہ مسیح یسوع نے اپنے سے پہلے آنے والے جھوٹے نبیوں کو کے متعلق بھی بتا دیا تھا کہ جو جتنے مجھ سے پہلے آئے وہ، آپ کی کوئی کاریگری ہمارے سامنے چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں دنیا کے عظیم استاد مسیح یسوع نے پہلے سے وارن کر دیا تھا کہ خبردار رہنا، میرے بعد بڑے جھوٹے نبی آئیں گے، بڑے جھوٹے مسیح آئیں گے، لیکن ان کی کوئی بات نہیں ماننی۔ بلکہ مسیح یسوع نے تو اپنے سے پہلے بھی جو جھوٹے نبی اور جھوٹے مسیح آئے تھے ان کے متعلق بھی بتا دیا تھا کہ جتنے مجھ سے پہلے آئے وہ چور اور ڈاکو تھے۔ تو ہمیں آپ کی ساری سکیمز کا پتہ ہے، وی آر آلریڈی کیئرفل۔ پھر آپ نے پھر دوبارہ مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کیا کہ دعویٰ دلیل نہیں ہوتا، تو گویا آپ سورج کو چراغ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھائی میں نے پہلے بتایا کہ 45 کے قریب میں مناظرے کر چکا ہوں، تو مجھے آپ یہ بات سمجھا رہے ہیں پاکستان کی تاریخ کے اندر کرسچن مسلم ڈائلاگ اور کرسچن مسلم ڈیبیٹ کی جو داغ بیل ڈالی ہے وہ میں نے ڈالی ہے۔ انگریز کے زمانے میں ہوتے تھے لیکن اس کے بعد ختم ہو گئے تھے، میں نے شروع کیے ہیں۔ تو اب مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ایک اکیڈمی چلا رہے ہیں، کرسچن ڈیبیٹ اکیڈمی، تو وہ ایک باقاعدہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، ہم لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں، میرے شاگرد آگے سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، تو آپ مجھے یہ بات سمجھا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں جو آپ مجھے سمجھا رہے ہیں نا، میں آپ کو اس سے بہتر سمجھا دیتا ہوں۔ مسیح یسوع کا دعویٰ تھا کہ میں گناہ معاف کر سکتا ہوں۔ مفلوج کو انہوں نے کہا کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کفر بکتا ہے، کیونکہ گناہ معاف کرنے کا اختیار انسان کو ہے نہیں، وہ تو صرف خدا کر سکتا ہے۔ تو مسیح یسوع ایک انسان ہے، اس نے یہ کیسا دعویٰ کر دیا۔ میں دوبارہ مسیح یسوع کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے دعویٰ اور دلیل ایک ساتھ بتا دیے تھے۔ انہوں نے دو باتیں کی، انہوں نے کہا کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، سیکنڈ بات جو اس کی دلیل اور اس کا ثبوت تھا، اس کو کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل۔ یہ بڑی خوبصورت بات تھی۔ اس شخص کو، مفلوج کو، جو اپنی سائیڈ نہیں بدل سکتا تھا، اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا تھا، 4 بندے چارپائی پہ رسیوں کے ساتھ باندھ کے چھت سے نیچے لٹکایا، اس شخص کو یسوع مسیح نے کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اگر وہ شخص نہ ہلتا، اٹھ کے نہ بیٹھتا، اپنے قدموں پر نہ کھڑا ہوتا، تو اس کا مطلب مسیح یسوع کا دعویٰ ٹھیک نہیں تھا۔ لیکن اگر وہ واقعی اٹھ کھڑا ہوا عوام کے سامنے تو اور چلنا شروع کر دیا، تو اس کا مطلب مسیح یسوع کا دعویٰ ٹھیک تھا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اس نے چلنا پھرنا شروع کر دیا، اور واقعی اس نے اپنی چارپائی اٹھائی اور وہ چل دیا۔ تو بھائی آپ مجھے نا اس قسم کی باتیں سمجھایا کریں۔ اب مجھے نہیں پتا آپ کس قسم کے کرسچن سے بات کرتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ ہے، آپ نے وہی حربے مجھ پہ بھی آزمانا شروع کر دی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ایک اکیڈمی چلا رہے ہیں۔ پھر آپ نے قرآنی الزام میرے سامنے رکھ دیا جی، اہل کتاب ہاتھوں سے لکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ تو پھر میرا سوال، میرے پاس تو 100 دلیلیں ہیں اس کی کہ یہ کلام الہی ہے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں 2500 مرتبہ یہ بات لکھی گئی کہ رب الافواج فرماتا ہے۔ اس کو سائنس کی بنیاد پر بھی پرکھا گیا، آرکیالوجی کی بنیادوں پر بھی پرکھا گیا، ریزن کی بنیادوں پر بھی پرکھا گیا، تو یہ کلام الہی ہے۔ اور پھر اینڈ میں خدا خود انسان بن کے زمین پہ آ گیا، بنفس نفیس اس نے لوگوں کے ساتھ بات چیت کی۔ ہمیں تو کسی قسم کا ابہام ہی نہیں ہے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ آپ کا بائبل پہ ایمان بھی ہے، یعنی توریت، زبور، انجیل پہ آپ کا ایمان ہے، اور 12 دفعہ قرآن مجید نے بائبل کی
تصدیق کی ہے۔ پھر آپ آج مجھے یہ بات سنا رہے ہیں کہ جی یہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، تو پھر قرآن دو باتیں کر رہا ہے، یہ سیلف کنٹراڈکٹری کہ 12 جگہ بائبل کی تصدیق کر رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ آپ کے جن بھی تصدیق کر رہے ہیں، پھر تو آپ کو اس پہ شک ہی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا تو جنوں کے ساتھ اتنا گہرا واسطہ ہے، آپ کو تو اعتراض ہی نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی آپ کے بھائیوں نے، جنوں نے جب یہ اعتراف کر لیا کہ بائبل بدلی نہیں ہے، بائبل اصل حالت میں ہے، اس کی تصدیق کر دی، اب آپ کہیں گے جی جن تو چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، تو جن چھپی ہوئی چیز ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ تو مانتے ہیں نا اس کو۔ اچھا بھائی، اگر یہ بات ہے کہ 12 دفعہ تصدیق کرنے کے بعد بھی آپ کہتے ہو کہ بائبل بدل گئی ہے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے، تو میں بہت پریشان ہوں اس بات سے، میں بہت کنفیوز ہوں آپ کی اس بات سے کہ آپ کیسے مسلمان ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں۔ کیا آپ رسول اسلام پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا اور انہوں نے غلطی سے تصدیق کر دی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ایسا اگر آپ کہیں گے تو مسلمان آپ کو ماریں گے، پہلے ہی آپ کو کافر کہہ رہے ہیں۔ اور یا پھر آپ کہیں کہ ان کو کسی نے زبردستی ان سے تصدیق کروا لی، یہ بات بھی آپ کے خلاف جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دیکھ بھال کے ٹھوک بجا کے توریت، زبور اور انجیل کی تصدیق کی ہے، اس کا ذکر کیا ہے کہ ان پہ ہمارا ایمان ہے۔ اور بالفرض جس طرح دیگر مسلمان یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے، تحریف شدہ، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ کو اپنی ایمان کی سٹیٹمنٹ چینج کرنی پڑے گی۔ آپ جو کہتے ہیں کہ ہمارا قیامت پر ایمان، ہمارا فرشتوں پر ایمان، توریت، زبور، انجیل پر ایمان، آپ کو اپنی سٹیٹمنٹ بدلنی پڑے گی۔ آپ کہیں کہ ہمارا پہلے ایمان تھا توریت، زبور، انجیل پر، آج کل ہمیں توریت، زبور، انجیل پر شک ہے، اور یہ لکھ کے اپنی مسجدوں کے اندر، اپنے گھروں کے دروازوں کے سامنے یہ لٹکا ہے، تو ایکچولی یو آر کنفیوزڈ۔ وہ جو میں کہہ رہا تھا نا، میں کنفیوز، ایکچولی یو آر کنفیوزڈ۔ آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ نیو ٹیسٹمنٹ پورے کا پورا انسانوں کا لکھا ہوا ہے۔ اس سٹیٹمنٹ سے میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ کو پھر شک ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ کو آپ مان رہے ہیں۔ تو بھائی اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مان رہے ہیں، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ آپس میں ایک دوسرے کو 100% کاربوریٹ کرتے ہیں، پھر اگین آپ کنفیوزڈ ہیں۔ اچھا، تو کہتے ہیں جی انسانوں کا لکھا ہوا، نہیں بھائی، یہ بھی آپ کی خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے۔ دوسرا تموتھیوس 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے، اور آدمی روح القدس کی تحریک سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ اور دوسرا پطرس 1 باب کی 19ویں اور 20ویں اور 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہمارے پاس نبیوں کا وہ معتبر، وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا۔ اور پھر یہ تو میں نے آپ کو بائبل سے بتا دی ہے۔ ہم تو یہ بھی مانتے ہیں کہ جب خدا زمین پر آ گیا تو وہ جو بھی بول رہا تھا وہ الہام تھا، وہ خدا کا کلام تھا، کیونکہ خدا ہی بول رہا تھا۔ تو سورہ قرآن مجید کے اندر سورہ المائدہ کی 111 آیت میں لکھا ہے کہ مسیح یسوع کے یا حضرت عیسیٰ کے حواریوں پر بھی وحی نازل ہوتی تھی۔ او بھائی، آپ بائبل پر آپ کا یقین نہیں ہے تو قرآن کو تو مانتے ہو، اس کو کدھر لے کے جاؤ گے؟ آپ کا تو قرآن آپ کو یہ کہہ رہا ہے۔ یہ بات میں فار دا سیک آف آرگومنٹ کہہ رہا ہوں، ادروائز میرے لیے تو بائبل، نیو ٹیسٹمنٹ، اولڈ ٹیسٹمنٹ کافی و شافی۔ اچھا، پھر آپ جو بات مجھے بتا رہے ہیں نا، اب تھوڑا سا میں بھی آپ کو تھوڑا سا قرآن کے بارے میں انفارمیشن دے دوں۔ دیکھیں، سورہ رعد کی 39 آیت میں لکھا ہے کہ اللہ جو چاہے بلا دیتا ہے، جو چاہے قائم رکھتا ہے، کیونکہ اصل کتاب تو اس کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اصل کتاب دی نہیں ہے، اس میں تو کمی بیشی کر کے دی ہے، اس کا آپ کیا کرو گے بھائی، کیا جواب دو گے؟ اور پھر سورہ البقرہ کی 106 آیت میں لکھا کہ ہم بعض آیتیں منسوخ کر دیتے ہیں، بعض بلا دیتے ہیں، اور ان سے بہتر آیتیں دے دیتے ہیں۔ بھائی کیوں ان سے بہتر آیتیں دے دیتے ہو؟ وہی کیوں نہیں دیتے؟ ہو سکتا ہے کہ میرا مسئلہ ہی ان آیتوں کا ہو، آپ کہہ رہے ہیں ان سے بہتر دے دیتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ پھر
آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ کہیں اناجیل میں کہیں دعویٰ نہیں کیا گیا کہ یہ الہام سے لکھ رہے ہیں. بھائی آپ انجیل کو جانتے نہیں ہیں, آپ نیو ٹیسٹمنٹ کو جانتے نہیں ہیں. بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا خود انسان بن کے زمین پہ آیا تھا اور وہ بنفس نفیس انسان کے ساتھ بات کر رہا تھا. تو اس لیے مسیح یسوع جو کچھ کہتے تھے وہ الہام ہے. ہمیں جبرائیل کی ضرورت نہیں تھی. جب خدا خود کھڑا تھا پھر جبرائیل بیچ میں کہاں سے آ گیا بھائی؟ تو یوحنا پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور یہی کلام خدا تھا. تو یوحنا کی انجیل 14 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر بھی ایمان رکھو. تو مسیح یسوع نے تو بڑے واضح الفاظ میں یہ بیان کیا. آپ کو سمجھ نہ آئے تو میں کیا کہہ سکتا, بلکہ میں آپ کی آسانی کے لیے اولڈ ٹیسٹامنٹ سے بات اٹھاتا ہوں کہ یسایہ 35 باب کی 3 سے 6 آیت میں لکھا ہے کہ دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزا لیے آتا ہے, ہاں خدا ہی آئے گا اور تم کو بچا لے گا. اس وقت اندھوں کی آنکھیں وا کی جائیں گی, بہروں کے کان کھولے جائیں گے, لنگڑے ہرن کی مانند چوکڑیاں بھریں گے, گنگے کی زبان گائے گی. یہ جو یسایہ نے 700 ایئرز بیفور کرائسٹ سب کچھ بیان کر دیا تھا. مسیح یسوع جب اس دنیا میں آئے تو یہ جو کچھ کہا وہ کر رہے تھے. اور یوحنا نے جب پوچھا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں, تو انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ بتائیں کہ آپ میں ہی, انہوں نے یہی آیات پڑھی تھی کہ آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ خدا زمین پر آ گیا ہے. پھر آپ نے اگلا اعتراض یہ کیا ہے کہ بھائی لوکا نے تو تحقیق کر کے لکھا, تو اس کا مطلب انسانی طور پر لکھا. نہیں, آپ چوک گئے ہیں یہاں پہ. دیکھیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ واقعہ کیا ہوا تھا. پہلے انبیاء کرام آتے رہے ہیں, لیکن بائبل یہ کہتی ہے کہ اگلے زمانہ میں خدا نے حصہ بہ حصہ طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا, اور اخیر زمانے میں خدا بنفس نفیس زمین پر آ گیا. تو یہ ایونٹ جو ہے یہ ایسا ایونٹ ہے کہ جس نے تاریخ کو 2 حصوں میں بانٹ دیا تھا. مسیح یسوع ایک ایسی شخصیت تھی کہ جب وہ تاریخ سے ٹکرایا تو 2 حصوں میں بٹ گئی. آج آپ نے کوئی بھی واقعہ بیان کرنا تو آپ کہتے ہیں سکندر اعظم 300 سال قبل از مسیح آیا تھا, جنگ عظیم 1948 بعد از مسیح. تو آپ کو مسیح کا تاریخی حوالہ دینا پڑتا ہے. تو اتنا بڑا واقعہ کہ خدا زمین پر آ گیا. ادروائز تو آج تک قومیں یہی کہتی ہیں کہ خدا عرش پر بیٹھا ہوا ہے, خدا بہت دور ہے, اور وہ صرف اندازوں سے بات کرتے ہیں. اور جب خدا حقیقت میں انسان کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا تو دیٹ واز اے گریٹ ایونٹ, ہسٹوریکل ایونٹ. اس کو ڈبل چیک اگر اس نے کر لیا ہے کہ ایز این ابنڈنٹ کاشن, اس نے کہا کہ بھئی وہ الہام سے لکھ رہا تھا, لیکن اس نے اگر ترتیب وار لکھنے کے لیے واقعات کو ری چیک کیا, کیونکہ وہ ڈاکٹر بھی تھا, تو ان سارے معجزات کو اس نے ری چیک کر لیا کہ ہاں واقعی یہ کوڑی تھا. اس نے جا کے چیک کیا ہوگا کہ یہ کوڑی تھا, اور کوڑی کو منع تھا کہ شہر کے اندر رہے, وہ کوارنٹین کیے ہوئے لوگ تھے, اور مسیح نے اس کو کہا کہ تو ٹھیک ہو گیا. جس شخص نے آرڈر کیا تھا کہ اس کو کوارنٹین کیا جائے, جاؤ اس کو اپنے آپ کو اس کاہن کو دکھاؤ کہ اب میں ٹھیک ہو گیا. تو یہ اتنا بڑا واقعہ کہ خدا زمین پر آ گیا, اس لیے ان واقعات کو اگر اس نے ری چیک کرنا چاہا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کی وجہ میں نے بیان کر دیا. ادروائز یہ سب کچھ الہام سے لکھا ہوا ہے, اور آپ کو سمجھ نہیں آتی, سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. پھر اگلا اعتراض آپ نے جو داغ دیا کہ اناجیل کے رائٹرز کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ وہ کون تھے. بھائی 2 باتیں آپ سمجھ لیں. نمبر 1, ہم ڈیول آتھرشپ کو مانتے ہیں کہ بائبل کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کی ڈیول آتھرشپ ہے. فرسٹ آتھر ڈیوائن آتھر ہے جو کہ خدا خود ہے, اس کائنات کا خالق اور مالک ہے, وہ آتھر ہے. یہی وجہ ہے کہ 66 کتابیں 3 مختلف بر اعظموں میں بیٹھ کے لکھی گئی, 3 مختلف زبانوں میں لکھی گئی. لکھنے والے ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے اکا دکا کے علاوہ, اور ان کی زبانیں, ان کا کلچر, ان کا ماحول ڈیفرنٹ تھا, ان کے سٹیٹس ڈیفرنٹ تھے. کوئی چرواہا تھا, کوئی بادشاہ تھا, کوئی اسی طرح کوئی ساقی تھا, کوئی مچھیرا تھا. لیکن اس کے باوجود
ان ساری کتابوں کی تھیم جو 1600 سال کے عرصے پر محیط ہے، تھیم ایک ہے، وہ ایک دوسرے کو کارپوریٹ کرتی ہیں، جس کا مطلب ان کا آتھر ڈیوائن ہے۔ تو جب ہم کسی کتاب کے الہام کو پرکھتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خدا کے منصوبے کے ساتھ میچ کر رہی ہیں۔ یہ جن کتابوں کو ہم نے ریجیکٹ کیا یا ہم نہیں مانتے، وہ ایک کتاب نہیں ہے، آپ غلط مت سمجھ لیجئے گا، وہ سینکڑوں کتابیں ہیں۔ اسی نظریے کی بنیاد پر رد کیا کہ بھائی ان کی سیکوینس، ان کی جو اتھینٹسٹی ہے یا ان کا جو تھیم ہے وہ بائبل میں خدا کے منصوبے کے مطابق جو ہے یہ اس سے میچ نہیں کرتا، اس وجہ سے ان کو رد کر دیتے ہیں۔ دوسری بات کہ ہمیں اناجیل کے رائٹرز کا پتہ، آپ کیسے کہتے ہیں کہ نہیں پتہ، ہمیں پتہ ہے۔ دوسری بات، جب ہم ڈیوائن آتھرشپ کو کلیم کرتے ہیں تو پھر ہیومن آتھر کا اگر پتہ نہ بھی ہو، ڈزنٹ میٹر۔ عبرانیوں کے خط کے بارے میں 2-3 آراء ہیں، لیکن ایک بات ایسی ہے کہ اس کا آتھر گاڈ ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ شاید آپ چونکہ اسلامک سافٹ ویئر پہ چلتے ہیں تو آپ تو پہلے آپ کی آنکھوں میں جو ایکسٹرا لینس کی بجائے جبرائیل لگایا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو ایسی چیزوں کی سمجھ بھی نہیں آتی۔ متی 28 میں آپ نے دعویٰ کر دیا ہے جی کہ اضافہ کیا گیا ہے، تثلیث باپ بیٹا رول کو اس کے الفاظ بعد میں ڈالے گئے ہیں، اور اس کا جو دلیل آپ دے رہے ہیں وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3-4 باتیں آپ نے کی ہیں، ان کو 1 بائی 1 ہم چیک کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 آپ کہتے ہیں جی شاگردوں نے تثلیث کے فارمولے کے مطابق بپتسمہ نہیں لیا۔ آپ بائبل کو پورا پڑھیں۔ جو کاریگری آپ کرتے ہیں نا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہم تو اس کو نہیں چلنے دیں گے۔ بائبل کو پورا پڑھیں، اور امیڈیٹ کانٹیکسٹ بھی پڑھنا ہوتا ہے اور براڈر کانٹیکسٹ بھی پڑھنا ہوتا ہے۔ اب سیکوینس کے ساتھ بائبل کو پڑھیں۔ یہ پک اینڈ چوز جو آپ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں فیلسی آف چیری پکنگ، تو یہ غلط ہے بھائی، اس سے آپ درست نتائج نہیں اخذ کر سکتے۔ اچھا، یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ جی شاگردوں نے یہ فارمولہ استعمال نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ نے بائبل کو نہیں پڑھا، اب اس سے مجھے اندازہ ہو گیا۔ اعمال کی کتاب 1 باب 9 آیت، اس میں لکھا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم جرت پاؤ گے۔ تو پھر جب جرت پاؤ گے تو تم یروشلیم اور یہودیہ اور سامریہ اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ 3 مشن فیلڈ یہاں پہ مسیح یسوع نے بیان کیے ہیں۔ پہلا مشن فیلڈ یروشلیم اور یہودیہ، یہ یہودی لوگ تھے، اسرائیلی لوگ تھے، ان میں منادی کرنا، اور سیکنڈ سٹیپ جو ہے آپ سامریوں میں منادی کرنا، اور تیسرا سٹیپ جو ہے وہ ٹوٹلی جینٹائل غیر اقوام ہے، ان میں منادی کرنا۔ 3 سٹیپ کیوں بنائے؟ پہلے ہے کہ پہلا گروپ وہ ہے جن کو ہم کہتے ہیں M1 مشن فیلڈ 1، جن میں آپ منادی کرتے ہیں، یہ لوگ ان کی لینگویج اور کلچر سیم ہوتا ہے اور ان سے آپ ایزیلی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں مشن فیلڈ نمبر 2، کہ سلائٹلی لینگویج کلچر ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں سرائکی اور پنجابی، تو سرائکیوں میں میں پنجابی اگر جاؤں گا تو سلائٹلی مشن فیلڈ فرق ہے، سلائٹلی لینگویج فرق ہے، سلائٹلی کلچر فرق ہے۔ لیکن جو جینٹائل ہیں وہ دیٹ از مشن فیلڈ 3 مشن فیلڈ جو لکھا زمین کے انتہا، یہ جینٹائلس ہیں، غیر اقوام ہیں، جن کی لینگویج اور کلچر ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ مثلا میں پنجابی ہوں، میں چائنا کے اندر چلا جاتا ہوں، لینگویج بھی فرق، کلچر بھی فرق ہے۔ میں پنجابی ہوں، میں پٹھانوں میں چلا جاتا ہوں، لینگویج بھی فرق، کلچر بھی فرق ہے۔ میں رشیا چلا جاتا ہوں، لینگویج بھی فرق اور کلچر بھی فرق۔ تو مسیح نے تو 3 سٹیپ اور 3 مشن فیلڈ بتائے تھے۔ جب منادی شروع ہوئی ہے تو M1 میں کام ہو رہا تھا، یاد رہے آپ کو۔ آپ نے کہیں ذکر بھی کیا کہ وہ تو یہودیوں کے علاوہ گئے نہیں، آپ اسٹریٹجی نہیں ان کی سمجھ رہے کہ مسیح نے ان کو بتایا کیا۔ ان کو بتایا کہ پہلے M1 میں کام کرنا، شاگرد پہلے M1 میں کام کر رہے تھے، یہودیوں کے اندر کام کر رہے تھے۔ اچھا، اب پھر M2 میں بھی کام کیا، اور اعمال کی کتاب میں آپ کو ذکر ملے گا کہ M3 میں بھی کام کیا، تھوڑی دیر بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن یہاں پر آپ کو یہ بتانا ہے
کہ کیا شاگردوں نے تثلیث میں بپتسمہ دیا؟ اچھا، بپتسمے کا مطلب آپ نے اونلی جیزس سے سن لیا ہوگا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بپتسمہ دینے کا مطلب ہے باپ، بیٹا اور رول قدس، اور یہ اس کی سٹیمپ لگا دی، یہ سٹیمپ لگی۔ ایسے نہیں ہوتا۔ باپ، بیٹا، رول قدس کا مطلب ہے بپتسمہ ہم اس وقت دیتے ہیں کہ جب آپ باپ، بیٹا، رول قدس، ببلیکل جو تھیالوجی ہے اس کو سمجھیں، ان کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ہے اور وہ قابل اعتبار یا انڈرسٹینڈیبل ریلیشن شپ ہو گیا ہے اور میرا سیٹسفیکشن ہے جس نے بپتسمہ دینا، تو میں آپ کو پھر بپتسمہ دوں گا۔ اب جو پطرس کا پہلا خطبہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، پہلے خطبے کے اندر جب پطرس نے خطبہ دیا ہے تو 3000 لوگوں نے مسیح کو قبول کیا، لیکن جو لوگ آگے کھڑے تھے they were all from Jewish background۔ میری بات بڑے غور سے سنیے گا، they were all from Jewish background۔ اگر وہ یہودی ہیں تو وہ توریت، زبور کو پہلے سے پڑھتے ہیں، پہلے سے جانتے ہیں، وہ خدا باپ کو پہلے سے جانتے ہیں۔ تو پطرس نے کہا کہ اگر اچھا مسئلہ ان کے لیے کیا ہے کہ وہ خدا باپ کو تو مان رہے تھے، خدا باپ کے ساتھ تو ان کا ریلیشن شپ بہت اچھا تھا، لیکن کس کو نہیں مان رہے تھے؟ مسیح یسو کو خدا تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پطرس نے کہا اگر تم مسیح یسو کو خدا تسلیم کرو، اس پر ایمان لے آؤ، تو تیسرا رکن جو کہ روح القدس سے ہولی اسپرٹ ہے، تو روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ تو وہ تو تینوں چیزوں کا ذکر کر رہا ہے، اور جتنے لوگ بھی بپتسمہ لے کر مسیحیت میں شریک ہوئے وہ تینوں چیزوں کو مانتے تھے، اور یہی اس کا مقصد ہے۔ رہی بات 8ویں باب میں، اعمال 8 باب، سامریوں کے پاس جب گئے تو ان کو اگر انہوں نے یسوع نام میں بپتسمہ دے دیا، سامری بھی وہ لوگ تھے جو باپ کو، خدا باپ کو پہلے سے جانتے تھے کیونکہ شریعت کی پہلی 5 کتابیں وہ پڑھتے تھے، لیکن یروشلم کونسل سے 3 افراد ذمہ دار لوگ، رسول، ان کے پاس بھیجے گئے کہ کوئی غلطی ہوگی ہے۔ انہوں نے جا کے پوچھا کہ کیا بپتسمہ لیتے وقت آپ نے روح القدس کو پایا؟ کیونکہ آپ باپ کو بھی جانتے، اس کے ساتھ بھی ریلیشن شپ ہو گیا، بیٹے کے ساتھ بھی ہو گیا، روح القدس کا کیا کریں گے؟ انہوں نے ان کو دوبارہ بیپٹائز کیا اور ان کے سر پہ، یا شاید بیپٹائز نہیں کیا لیکن ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے تو دعا کی، تو ان کو روح القدس ان کو بھی مل گیا۔ تو اگین باپ، بیٹا، روح القدس M2 کے اندر بھی ہمیں مل گیا۔ رہی بات جینٹائل، جو ٹوٹل جینٹائل تھے، اس کا اعمال کی کتاب میں شاید ایسا نہیں ہے ذکر اس کا بھی، کرنیلیس کا، لیکن وہ تفصیل نہیں ہے کہ ان کو کیسے بپتسمہ دیا، لیکن یہ بات وہاں پہ بھی بڑی کلیئر ہے کہ کرنیلیس بھی خدا کو، وہ خدا ترس تھا، خدا کو پہلے سے مانتا تھا، اور بیٹے پر ایمان لے آیا، ان کو بپتسمہ دیا گیا، تو اس پہ بھی روح القدس نازل ہو گیا ادھر، تو باپ، بیٹا، روح القدس وہاں پہ موجود تھے۔ آج میں اگر مسلمان کو یا آپ کوئی بپتسمہ دیتا ہوں تو میں یہ چیک کروں گا کہ آپ باپ کو مانتے ہو، بیٹے کو مانتے ہو، روح القدس کو مانتے ہو، میں پوری تسلی کروں گا۔ اگر آپ تینوں میں سے ایک کا بھی انکار کرو گے تو میں آپ کو بپتسمہ نہیں دے سکتا۔ تو یہ باتیں سمجھے بغیر اصل میں آپ کا پرابلم ہے، بلکہ ساری اسلامی دنیا کا یہ پرابلم ہے کہ یہ پڑھتے ہیں تعلیم بالغہ کی طرح، اور تعلیم بالغہ کی طرح یہ ہے بے الف با، بے الف با، بابا، الف مد آ جیم الف جا، اس طرح پڑھتے ہیں۔ او بھائی، یہ جہاں پہ آپ پہنچے ہو یہ بے البا بابا سے بہت آگے کی چیزیں ہیں، یہ PhD کا کورس ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اس لیے میں یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ پہلے لٹریچر پڑھیں، انگریزی لٹریچر پڑھیں MA لیول کا، اور اردو لٹریچر بھی پڑھیں، ہو سکے تو پنجابی لٹریچر بھی پڑھ لیں۔ جب آپ لٹریچر پڑھ لیں گے تو بائبل جو دنیا کا بہترین ادب ہے، پھر شاید آپ اس قابل ہو سکے کہ اس کو سمجھنا شروع کر دیں۔ وہ آپ کرتے نہیں ہیں، آپ وہ بے البا پڑھا تو سیدھا کہتے ہیں یا میں بائبل پہ تنقید کرنے لگا ہوں۔ آپ کو تو یہ جرت ہی نہیں کرنی چاہیے بھائی۔ تو پھر آپ نے یہ بات کی کہ ارشاد اعظم کے اندر متی 28ویں باب کی 19-20 آیت کے اندر مسیح نے کہا کہ مجھے اختیار دیا گیا، اور یہی بات جو ہے یہ خدائی دعوے کے خلاف ہے۔ آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم نے کہا کہ مسیح یسوع کامل خدا، کامل انسان، جب وہ کامل انسان بن کے دنیا میں آئے تو وہ اتنے کامل انسان تھے کہ لوگ ان کو انسان ہی سمجھتے تھے۔
जब कभी वो अपनी डिविनिटी का जिक्र करते थे लोग पत्थर उठा लेते थे। मतलब मसीह यीशु ने कहा कि पेशतर इससे कि इब्राहिम था मैं हूँ, लोगों ने पत्थर उठा लिए कि तू तो इंसान है, ये तेरी उम्र तो 40 साल नहीं है, तू ये दावा कैसे कर रहा है इब्राहिम से पहले? इब्राहिम से पहले तो खुदा ही हो सकता है। तो ये उन लोगों के सामने ये ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करना ज़रूरी था कि मुझे ये इख्तियार दिया गया जो तुम समझते हो, तुम्हें पता नहीं है मेरे पास ये इख्तियार है, मैं सब्बत का भी मालिक हूँ। यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है, तो मसीह बताते थे उनको। और इसको तसलीस के तनाज़र में आप समझे, बाप बेटा रूल कुस तीनों बराबर, तीनों अच्छा, बाप कामिल खुदा, बेटा कामिल खुदा, रूल कुस कामिल खुदा। तो फिर भी हम ये नहीं कहते कि तीन खुदा, खुदा एक ही है, लेकिन आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये तसलीस के तनाज़र में जब तक आप नहीं समझेंगे, आपको क्रिश्चियन थियोलॉजी कहाँ समझ आएगी। देखें, बाप बेटा एक दूसरे को जलाल देते थे। अब ये तो मसीह यस्सु है जो कहते हैं कि बाप मुझसे बड़ा है, मैं जो कुछ उससे सुनता हूँ वही कहता हूँ। अच्छा, उसने अपने आप को खाली कर दिया। लेकिन अब बाप के बयानात भी पढ़ें, वो भी बेटे को पूरा जलाल देते हैं। वो कहते हैं कि हर एक घुटना मसीह यस्सु के आगे झुके, खा फरिश्तों का हो, आसमानियों का हो, सब घुटने मसीह यस्सु के आगे झुके। और जब तक मैं हर एक को तेरे सामने वो ना झुके, तो ये सारी बातें आपको मिल जाएंगी कि हर एक घुटना भी उसके आगे झुकेगा। उसको सब नामों से आला नाम दिया गया। तो बाप भी बेटे को जलाल देता है कि मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक पूरी कौमों को तेरे पाँव की चौकी ना कर दूं। छोटी स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है भाई। तो अच्छा, फिर मसीह बाप ने आसमान से ये सदा भी लगाई है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। तो अच्छा, फिर आपने कहा कि एक तो मत्ती 28 बाब में एंड में ये लिखा कि सब कौमों को शागिर्द बनाओ, लेकिन अमाल की किताब का हवाला दे के कि वो तो सिर्फ यहूदियों को कह रहे थे। इसका मैंने अभी जवाब दे दिया कि मिशन फील्ड 1, मिशन फील्ड 2, मिशन फील्ड 3 सब में वो जाते थे। और आपको अमाल की किताब में सारे जिक्र मिल जाएंगे। आपने करनीलियस का जिक्र भी कर दिया, सामरियों का आपने जिक्र नहीं किया जो मिशन फील्ड 2 था, गैर कौम थे, और करनीलियस भी गैर कौम का था। और इमाल 28 की 20वीं या 29वीं आयत गालबन आप देख लीजिएगा उसको, कि एंड में लिखा है कि ये खुदा का कलाम खुशखबरी गैर कौमों के लिए है। तो सारी बातों को समझे बगैर आप बात कर देते हैं कि सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। नो सेल्फ कंट्राडिक्टरी। वो सब कौमों को जो हुक्म दिया गया था कि जाके शागिर्द बनाओ, भाई आज अगर 3.5 अरब से भी ज़्यादा क्रिश्चियंस हो गए हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि शागिर्दों ने और मसीहियों ने इस बात को दुरुस्त समझा कि हमें गैर कौमों को शागिर्द बनाना। और मैं आपको बताऊं कि मसीह यीशु के 12 शागिर्द सिवाय एक के, अव्वल के वो भी 12 ही हो गए थे, जो मर गया उसकी जगह दूसरा चुन लिया। सब के सब अंजील की मुनादी के लिए गैर कौम के पास पहुंचे थे। आप पूरी हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता चलेगा। तुमा रसूल हिंदुस्तान में और पाकिस्तान के टेक्सला में भी उसके असरात हैं, और इंडिया के अंदर मालाबार के इलाके में जो तुमा रसूल की कायम की गई कलीसिया, उसके बाकियात अभी भी बाकी हैं। वो तसलसल के साथ चली आ रही है, पता नहीं है आपको। और 4.5 करोड़ मिशनरीज ने जाम शहादत नोश किया गैर कौम को अंजील सुनाते हुए। अगर ये कंट्राडिक्शन थी तो ये क्रिश्चियनिटी फैल क्यों गई? और अभी भी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बाइबल, सबसे ज़्यादा तबलीग जिसकी होती है वो बाइबल, सबसे ज़्यादा जो कन्वर्शंस हो रही है वो दीगर अक़वाम मसीहत में आ रही है, आपको पता नहीं है। अच्छा, फिर और भी एक बात बताऊं कि ये जो रोमियों के नाम खत है ये क्यों है? रोम तो बुतप्रस्त थे, तो वहाँ पर रूस पहुँच गया था रोम में, इसीलिए उनको ख़त लिखा, वहाँ कलीसिया भी कायम हुई है। तो आपको पता नहीं है कि कहते हैं जी कि
وہ تو یہودیوں کو منادی کر رہے تھے. وہ M1 کا ذکر ہوگا زیادہ, M2 کا بھی ذکر ہے, M3 کا بھی ذکر ہے. آپ کو سمجھ نہ آئے تو پھر آپ کی الگ سے کلاسیں لوں گا, پھر آپ کو سمجھا دوں گا. اگین آپ نے یہ کہا کہ کرنیلیس اور پطرس والے واقعے میں آپ نے چادر کا ذکر کیا کہ پطرس کو کہا کہ یہ جو جانور ہے ذبح کر کے کھا جا. تو بھائی وہ جو جانور تھے وہ غیر اقوام تھے. یہ رویا تھی. رویا ایک علامت ہوتی ہے, ایک رمزیہ زبان ہوتی ہے کہ یہودی غیر قوم کو حرام جانور سمجھتے تھے, اس لیے ان سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے تھے. سامری عورت کے بیان کا آپ کو پتہ ہے کہ تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی مانگتا ہے. تو جب پطرس مسیح یسوع نے تمام شاگردوں کو یہ حکم دے دیا تھا تو ان کے اندر کچھ رکاوٹیں تھیں. اگر آپ میرے ساتھ بیٹھے میں آپ کو بتاؤں گا کہ 12 رکاوٹیں تھیں جن کو مسیح یسوع نے دور کیا. وہ رکاوٹیں اگر دور نہ کی جاتی تو انجیل یروشلم کے بارڈر سے باہر نہیں آ سکتی تھی. تو ایک رکاوٹ یہ بھی تھی کہ جو غیر قوم کے لوگ ہیں وہ حرام جانور کے برابر ہیں. تو رویا کے اندر اس کو یہ بتایا گیا کہ بھائی غیر قوم میں انجیل شیئر کا. تو وہ اس بات کو بالکل صحیح سمجھا, اور اس لیے اس نے کرنیلیس کے خاندان کو جب بپتسمہ دیا تو جب ان پر روح القدس نازل ہوا تو پطرس کا بیان ہے کہ اب میں جان گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پطرس کو تو مسیح کا حکم یاد ہی نہیں تھا, اس کو بڑے اچھے طریقے سے یاد تھا. اگین میں آپ کو ریمائنڈ کرتا چلوں کہ آپ بائبل کو پورا نہیں پڑھتے, آپ چیری پکنگ کرتے ہیں. دیٹس فیلسی آف چیری پکنگ. آپ پورا پڑھیں. آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب یہودیوں نے 2 دفعہ اس کو پطرس کو منع کیا کہ خبردار آئندہ یسوع مسیح کا نام لے کر منادی نہ کرنا. جب پہلی دفعہ منع کیا تو اس نے کہا لوگوں خود ہی بتاؤ کہ کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم جن باتوں کے چشمدید گواہ ہیں ہم ان کو بیان کیوں نہ کریں. اور ان کو حوالات میں ڈالا. جب فرشتے نے ان کو رہا کیا, دوبارہ گرفتار ہوئے تو وہاں پر بھی ان کو یہ کہا گیا, یہودیوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں منع کیا تھا کہ خبردار یسوع مسیح کا نام لے کر منادی نہیں کرنا. پطرس کہتا ہے کہ ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے. اور خدا کا حکم یہ تھا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بیپٹائز ان مائی نیم. آپ کہتے ہیں کہ فارمولہ یہ ہے کہ میرے نام میں بپتسمہ دو بجائے اس کے کہ باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. اس کے لیے آپ نے بڑی محنت کی. آپ نے کہا آپ کے پاس 64 حوالے ہیں. تو گاسپل آف جیزس کا آپ نے حوالہ دیا جو کہ ایک غیر مستند کتاب ہے, ہم اس کو مانتے نہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ کتنی غیر مستند کتابیں ہیں جن کو ہم نے رد کیا ہوا. ان کو سوڈو ایپیگراف کہتے ہیں کہ کسی میں جیزس کا نام ڈال دیا, کسی میں پیٹر کا نام ڈال دیا, کسی میں تھامس کا نام ڈال دیا, کسی میں میری کا نام ڈال دیا. لیکن وہ سوڈو ایپیگرافس ہیں, ہمیں پتہ ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ گاسپل آف تھامس یہ بھی ایک سوڈو ایپیگراف ہے کہ توما کا نام لے کر گاسپل بنا دی گئی. اور اس گاسپل کو چرچ نے صرف ایک لفظ کی وجہ سے رد کر دیا تھا. ادروائز اس گاسپل کو آپ پڑھیں اور جو کینن کے اندر گاسپلس ہیں ان میں کوئی فرق نہیں. وہ ببلیکل تھیالوجی کے خلاف نہیں ہے, وہ کرسچن تھیالوجی کے بالکل مطابق ہے. لیکن چرچ نے اس کو رد کیا کس بات پہ کہ جو بات لکھی ہے کہ مسیح یسوع کے الفاظ کہ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. گاسپل آف توما نے اسی آیت کو اس طرح لکھا کہ جو شہر اونچے پہاڑ پر ہے وہ چھپ نہیں سکتا. جو شہر اونچے پہاڑ پر بسا ہے چھپ نہیں سکتا. صرف ایک لفظ کا فرق ہے, اونچے کا اضافہ ہے. چرچ نے اس کو رد کر دیا تھا کہ یہ اوریجنل گاسپل نہیں ہے. تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں, پھر آپ نے کتاب فیسٹ آف پینٹیکاسٹ اور اسی طرح ربی موشے کی کتاب کا, ربی موشے سے تو آپ کو پتہ ہی چل جانا چاہیے تھا کہ ربی یہودی ہوتے ہیں اور موشے جس کو آپ موسیٰ کہتے ہیں. اچھا, اور بھی آپ نے ایک کتاب میں مکوا کا لفظ بھی استعمال کر دیا, اگین جیوش ٹرمینالوجی. تو بھائی یہ جتنے بھی حوالے ہیں یہ سب بیکار ہیں. یا تو مجھے کوئی ایسی کتاب بتائیں جو 1 سینچری کی ہو, وہ
اس پہ ہم غور کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں کہ یہ سب کتابیں یہودیوں کی ہے، اور 11ویں صدی میں ربی موشے اور شیم تو ایک کتاب لکھی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ باپ بیٹا رول کو ٹیکسٹ کا حصہ نہیں۔ اچھا، اس سے پہلے ہمیں کہیں یہ ایسی آواز سنائی نہیں دیتی، اور کلیسیا باپ بیٹے رولکس کے نام سے بپتسمے دیتی آئی ہے، دے رہی ہے اور دیتی رہے گی۔ اور ہاں، جو بات سمجھنے والی ہے، یہ جو آپ نے حوالے دیے نا کہ آپ کے پاس 64 حوالے ہیں، انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بینڈ ویگن فیلسی، کیونکہ سارے کہہ رہے ہیں تو ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ نہیں، واٹ از دا ریزن؟ جو بات آپ مجھے سمجھا رہے تھے، ریزن نہیں آپ نے بیان کی کہ بھائی اس کی ریزن کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، وہ نہیں آپ نے بیان کی۔ یہ بینڈ ویگن فیلسی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اچھا بھائی، یوسیبیس ایک چرچ فادر تھا جس نے شارٹ فارم بھی لکھی اور کمپلیٹ فارم بھی لکھی۔ کمپلیٹ فارم یہ ہے کہ وہ آیت میں لکھتا تھا کہ ان کو باپ بیٹے رولکس کے نام سے بپتسمہ دو، لیکن ایٹ سم پلیسز اس نے یہ لکھ دیا کہ ان کو بیپٹائز دم ان مائی نیم۔ یہ اس کی شارٹ فارم ہے۔ تو آپ نے اس کی صرف ایک سٹیٹمنٹ اٹھا لی، لیکن جو زیادہ دفعہ اس نے اپنی کتاب میں یا اپنے لٹریچر میں لکھا، وہ اس نے کمپلیٹ فارم لکھی ہے کہ ان کو پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ بیٹے رولکس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اس نے یہ لکھا۔ تو بھائی ریزن یہ ہے، اس کتاب سے انہوں نے اٹھایا تھا، لیکن اس کتاب سے بھی انہوں نے مس کوٹ کر دیا۔ آپ پورا کانٹیکسٹ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ براڈر کانٹیکسٹ بھی دیکھیں گے کہ اس نے پوری کتاب میں کیا موقف اختیار کیا۔ کیا وہ باپ بیٹے رولکس سے بھاگی تھا؟ نو نو نو، اس نے تو لکھا۔ اچھا، پھر آپ نے کہا کہ ٹرینٹی کے ارکان کا متی کے علاوہ کسی نے ذکر نہیں کیا، باپ بیٹا رولکس کا متی کی انجیل کے علاوہ کسی نے ذکر نہیں کیا۔ میں اب چونکہ آپ کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں، ورنہ میں تو آپ کو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی لے کے چلا جاؤں اور آپ کو دکھاؤں کہ ذکر ہے یا نہیں۔ اینی وے، میں آپ کو نیو ٹیسٹامنٹ میں یہ بتاتا ہوں۔ 2 کرنتھیوں اس کے 13ویں باب کی 14ویں آیت میں جو بینیڈکشن کا فارمولہ ہے کہ اس میں باپ بیٹا رولکس کا ذکر ہے۔ آج بھی جب ہم بینیڈکشن دیتے ہیں تو باپ بیٹے رولکس کے نام میں دیتے ہیں، اینڈ میں جب عبادت ختم ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، مسیح کے بپتسمے کے وقت آسمان سے باپ کی آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اور فضا کے اندر درمیان میں رولکس کبوتر کی مانند اتر رہا تھا، اور نیچے پانی میں بپتسمے کے لیے بیٹا تھا۔ تینوں باپ بیٹا رولکس ادھر موجود تھے۔ عبرانیوں کے خط میں 10ویں باب کی 28 اور 29ویں آیت میں اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ کا کمپیریزن کیا کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اگر قتل کے مقدمے میں 3 گواہ آپ کے خلاف آ جائیں تو آپ کو بغیر رحم کیے موت کی سزا مل سکتی ہے۔ تو یاد رکھو کہ اگر اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اتنا تھا تو نیو ٹیسٹامنٹ میں آپ کے خلاف 3 گواہ ہیں، کہ اگر آپ خدا کے فضل کو ٹھکراؤ گے تو باپ بیٹا رولکس 3 گواہ ہیں آپ کے خلاف۔ تو یہ جو لکھا ہے کہ 3 گواہ تھے، اس کے لیے ٹریس کا لفظ گریک زبان کے اندر، اس کا مطلب 3، اور عربی کے اندر اسی کو ثلاثہ اور اسی سے تثلیث۔ تو چونکہ آپ بڑی واسٹ انڈرسٹینڈنگ کے خلاف ہیں، اس لیے آپ چھوٹی چھوٹی باتیں پک کرتے ہیں، یا آپ یہ کام کرتے ہیں کہ جو ریسرچ 100 سال پہلے 200 سال پہلے کسی نے کی انہی کتابوں کو پڑھ کے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان تمام اعتراضات کا چرچ جواب دے چکا ہے۔ ایک اور بات آپ نے کہا جی پیش گوئیوں پہ بھی کیوں نہ بات کریں، آپ نے اپنی اسکالرشپ جھاڑ دی۔ اور یسایہ 9:6 9ویں باب کی 6 آیت کا آپ نے ذکر کیا کہ لڑکا تولد ہوا، اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ جب تولد ہوا، پیدا ہوا، تو وہ خدا کیسے ہو گیا؟ خدا تو پیدا نہیں ہوتا۔ او بھائی، آپ پوری کرسچن تھیالوجی سے واقف نہیں ہیں۔ اگین اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ کو کمپلیٹ پڑھنا، ایک ساتھ پڑھنا، کنسسٹنسی کے ساتھ پڑھنا اور ترتیب کے ساتھ پڑھنا۔ مسیح جو ہے وہ خدا کا تجسم ہے۔ پیدائش کا لفظ اگر پیدا ہونے کا استعمال کر دیا، لیکن آپ اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھیں تو وہ خدا کا تجسم ہے، اس نے جسم اختیار کر لیا، ادروائز خدا روح ہے۔ تو اس لیے آپ سمجھے بھی نہیں ہیں۔
कंवारी से पैदाइश का जब जिक्र किया जाता है तो वो उसकी यूनिकनेस एक निशान के तौर पर दिखाया जाता है कि आप समझें कि वाकई खुदा का तजस्सुम होगा, बल्कि उससे तो बहुत क्लियर हो जाता है। और फिर आपने कहा जी हमको एक बेटा बख्शा गया, तो जब बेटा बख्शा गया तो उसका तो नुक्ता आगाज़ है। अगेन आप कॉन्टेक्स्ट से बाहर चले गए और पूरी बाइबल की थियोलॉजी को आपने यकसर नज़रअंदाज कर दिया, जो कि एक जुर्म है, ये याद रखना। यूहन्ना की इंजील पहले बाब की पहली आयत में लिखा कि इब्तदा में कलाम था। यहाँ जो इब्तदा के लिए लफ्ज़ है वो है आरखे, और जो इब्तदा का लफ्ज़ है शायद इतना बेहतर तर्जमा नहीं है फ़ारसी के अंदर, अज़ल से, अज़ल शायद बेहतर, बहुत बेहतर तर्जमा है इसका। तो वो तो अज़ल से था, उसने जिस्म इख्तियार किया है आज से 2000 साल पहले, लेकिन उसका वजूद, उसकी पर्सनैलिटी, उसका काम, उसका मंसूबा तो अज़ल से, ये आपको पता नहीं है, क्योंकि मसीह यस्सु ने कहा कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मुकाशफा की किताब। और मत्ती में ये लिखा कि इससे पेश तक इब्राहिम था, मैं हूँ। तो वो जो बेटा बख्शा गया ये इसका नुक्ता आगाज़ नहीं है, ये एरियस की ये बिद्दत है। एरियस ये बात कहता था, तो गालबन आप एरियस से मुतासर हैं, और आपका एरियस से मुतासर होना जायज़ भी है, क्योंकि आप खुद इस्लाम में एक बिद्दत है, तो इसलिए आप कोई और बिद्दत आपके साथ, आप तो उस बिद्दत के साथ मैग्नेट की तरह चिपकोगे, इसलिए आपको एरियस की तालीम ज़्यादा पसंद आई है। और फिर आपने कहा कि ओल्ड टेस्टामेंट में सेप्टुएजिंट जो है ये तो मसीह के दुश्मनों का टेक्स्ट था और आप उसको मान रहे हैं। ये जो है ना कि हमारे किसी के दुश्मन का टेक्स्ट है, ये इस्लामिक सोच है। इस्लामिक सॉफ्टवेयर में ऐसी बातें हो सकती हैं, हम ऐसा नहीं सोचते। हम देखें, हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन जिन किताबों को यहूदी अजीज़ समझते हैं हम भी उनको अजीज़ समझते हैं, और उनको इसलिए पढ़ते हैं कि वो उनका आथर तो खुदा है। ड्यूअल आथरशिप, डिवाइन आथरशिप की वजह से हमारी अकीदत है उनके साथ, या अथॉरिटी है उनकी। ये अथॉरिटी नहीं है कि चूँकि उनको यहूदी पढ़ते हैं। ओ भाई, ये सोच आपकी, हमारी सोच नहीं है। आपको पता ही नहीं कि हम मानते क्या हैं, तो आ गए हैं आप बाइबल पे तनकीद करने के। बाइबल अपनी असल हालत में नहीं है, बाइबल बदल गई है। ये पहले तो बाइबल को समझ लें और फिर ये दावा करें कि जी अब मैं बाइबल को समझ गया हूँ, अब मैं इस काबिल हूँ कि मैं बाइबल पे तनकीद कर सकता। आप तो बाइबल को समझ ही नहीं रहे, तो तनकीद करने की ज़रूरत आपने कैसे कर दी। और फिर ये जो आपने लफ्ज़ कुछ कहे कि सेप्टुएजिंट में वो अल्फाज ही नहीं है, ऑलमाइटी गाइड का लफ्ज़ आपने कहा कि मौजूद नहीं है। भाई सेप्टुएजिंट के अंदर ऑलमाइटी गॉड का लफ्ज़ मौजूद है। थियास, इस्कुरास, दोनों अल्फाज मौजूद है। इनका तर्जमा ऑलमाइटी गॉड आप कहते हैं। पूरे का पूरा टेक्स्ट जो हमारे उर्दू तर्जमे का है ये सेप्टुएजिंट के अंदर भी मौजूद है और इब्रानी टेक्स्ट में भी मौजूद है। एक बात और आपको बता दूं कि आपने 3-4 दफ़ा ये बात कही कि सेप्टुएजिंट को तो बहुत ज़्यादा मसीह यीशु पसंद करते थे, बहुत ज़्यादा इल्हामी मानते थे। आपको किसी बात का पता नहीं है। सेप्टुएजिंट एक ट्रांसलेशन है, ओरिजिनल नहीं है। तो दूसरी बात कि जब यीशु मसीह जिस दौर में आए हैं उस दौर में ग्रीक ज़बान बोली जाती थी, ये इंटरनेशनल ज़बान हो चुकी थी। आपके हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ग्रीक ज़बान बोली जाती रही है। बार जिसका लफ्ज़ बोझ है ये यूनानी के बारास से निकला है, और ये जो पंजाबी का थड़ा है ये टेरास यूनानी ज़बान का लफ्ज़ इससे निकला। तो हमारे तो अल्फाज यूनानी के राइज हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनानी बोली जाती थी सिकंदर आज़म के चले जाने के बाद। आपको कहानी का नहीं पता, इसलिए सेप्टुएजिंट का तर्जमा भी इसलिए किया गया ग्रीक ज़बान में बाइबल का कि उस वक्त ये ज़बान राइज हो चुकी थी, इसलिए ज़रूरी था कि इसका तर्जमा ग्रीक ज़बान में किया जाए। तो जब ग्रीक ही चल रही थी, ग्रीक ही बोली जा रही थी, तो ग्रीक सेप्टुएजिंट को कोट कर दिया, तो कौन सी क़यामत आ गई है। और कुछ गलत नहीं किया, वो बिल्कुल ठीक है। सेप्टुएजिंट एक तफसीरी तर्जमा है।
پھر آپ نے ایک دوسری پیش گوئی بھی اٹھا لی یرمیہ 23:5 اور اس کا پتہ نہیں کیا ملغوبہ بنا کے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ داؤد کے لیے ایک شاخ پیدا ہوگی، تو شاخ چونکہ پیدا ہوگی تو خدا تو پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگین آپ کی آرگومنٹ وہی اسلامک سافٹ ویئر سے نکلتی ہے۔ بھائی یہ رمزیہ زبان ہوتی ہے، علامتی زبان ہوتی ہے، اور پیش گوئی کی زبان اسی طرح بالکل واضح نہیں ہوتی، سم ٹائم تو بہت کلیئر ہے لیکن سم ٹائم وہ علامتی زبان ہوتی ہے، اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ تو یہودا اور اسرائیل نجات پائے گا، تو یہودا اسرائیل کا یہ مطلب ہے اسرائیلی نجات پائیں گے۔ یہ سیاسی آزادی نہیں تھی۔ آپ نے چونکہ بیچ میں یہ بھی لقمہ دے دیا کہ جی مسیح کو تو بادشاہی نہیں ملی۔ مسیح نے تو اپنی بادشاہی کے متعلق بڑا کلیئر کر دیا تھا پیلاطوس کے سامنے، حاکم وقت کے سامنے، کہ میری بادشاہی دنیاوی نہیں ہے، جس کو میں بادشاہی کہتا ہوں دیٹ از کنگڈم آف گاڈ۔ اس دنیا میں 2 کنگڈمز کام کر رہی ہیں، کنگڈم آف سیٹن، کنگڈم آف گاڈ۔ کنگڈم آف سیٹن وہ ہے جہاں پر ابلیس کا سکہ چلتا ہے، اور جو ابلیس کا کہا مانتے ہیں وہ کنگڈم آف سیٹن کے اندر رہتے ہیں۔ اور آپ کا تعلق جس جماعت سے ہے اس کو تو مسلمان برملا کافر کہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں بھی آپ کو کہہ دوں کہ آپ کا تعلق کنگڈم آف سیٹن سے ہے تو کچھ زیادتی والی بات نہیں ہے۔ کنگڈم آف گاڈ وہ ہے جہاں لوگ مسیح کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں، مسیح کی تعلیمات عمل کرتے ہیں اور چرچ قائم ہو جاتا ہے، دیٹ از کنگڈم آف گاڈ۔ تو مسیح تو کنگڈم آف گاڈ کے لیے کام کر رہے تھے، دنیاوی کنگڈم کے لیے انہوں نے کوشش بھی نہیں کی۔ کوثر نیازی نے بھی یہ لکھ دیا جی مسیح تو بادشاہ قائم نہیں کر سکا۔ او بھائی یہ بادشاہ قائم کرنا یہ آپ کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ آپ کو کرسچن تھیالوجی کا اگر پتہ ہو تو پھر آپ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ٹیکسٹ کے ساتھ جن کا دور سے بھی تعلق نہیں، ٹیکسٹ سے برآمد بھی نہیں ہوتی، وہ باتیں ہمیں سنا دیں۔ ایک اور غلطی آپ نے بائبل میں نکالنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ آپ نے کہا یہ یرمیہ میں آپ نے بتایا کہ وہ صادق کا لفظ ایک جگہ لکھا ہے اور انگریزی میں رائچس ہے، اور ایک جگہ صداقت لکھا ہے، اور گریک میں آپ نے سیپٹویجنٹ میں آپ نے کہا کہ یوسیڈک لکھا ہوا۔ بھائی یوسیڈک بھی عبرانی کے اندر صادق کا لفظ ہی ہے، عبرانی کے اندر صدوق، صادق، یہ سب عبرانی اور عربی میں ملتے جلتے الفاظ ہیں، اس کا مطلب سچا ہی ہوتا ہے۔ اور یوسیڈک اس کا ٹرانسلیٹریشن ہے عبرانی کی، اس کا مطلب بھی صادق ہی سچا ہے۔ تو یہ تو سیم الفاظ ہیں، آپ کو لینگویج کا شاید آئیڈیا نہیں ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جس نے ڈبیٹ کرنی ہے اس کو پہلے لینگویجز آنی چاہیے، اور اگر لینگویج پہ کمانڈ نہیں ہے تو کم سے کم اس کی نو ہو تو ہو، الفاظ کو آپ کمنٹری چیک کر سکیں، آپ ڈکشنری لیکسیکون چیک کر سکیں، اتنا تو آنا چاہیے نا۔ تو اسی وجہ سے آپ غلطی کرتے ہیں۔ یسایہ 53 کی 9 آیت میں آپ نے یہ الزام لگا دیا کہ اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا۔ آپ کہتے ہیں کہ ان دونوں باتوں کا آپس میں کوئی تال میل نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں تو آپ کو تو ایسے ہی لگے گا۔ اب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ تال میل ہے یا نہیں۔ یہ جو بات ہے کہ اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی دن میں 3 لوگوں کو سزائے موت دی گئی۔ ان میں ایک مسیح یسوع تھا، 2 شریر تھے، یہ ڈاکو تھے، ان کو ڈاکو کہا گیا، وہ باغی بھی تھے شریر بھی تھے۔ تو اس میں تو بالکل ٹھیک ہے کہ وہ اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، کیونکہ اس کو جو سزائے موت دی گئی ہے وہ شریروں کی سزا تھی، غداروں کی سزا تھی، باغیوں کی سزا تھی جو اس کو دی گئی، حالانکہ وہ بے عیب تھا۔ تو آپ سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو آپ کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات کہ وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب اس کی تدفین ہوئی ہے تو وہ ایک انتہائی دولت مند شخص کی قبر کے اندر تدفین ہوئی ہے، ارمتیا کا یوسف۔ یہ سنہیڈرن کا ممبر بھی تھا، صاحب حیثیت تھا، امیر آدمی تھا، جرت مند تھا کہ حاکم وقت سے جا کے اس نے لاش مانگی تھی۔ تو
پتہ نہیں آپ کو کہ کیوں اس کو کہا گیا کہ وہ دولت مندوں کے ساتھ ہوا. پھر آپ نے یہ بھی اعتراض داغ دیا کہ بائبل دولت مندوں کے خلاف ہے. دیکھیں خدا کا، مسیح یسوع کا دولت مندوں سے خدا واسطے کا بیر نہیں ہے. اگر آپ نے لازر اور امیر آدمی کی کہانی پڑھی ہو تو لازر ایک غریب آدمی تھا، اس کے جسم پر ناسور تھے، کتے آ کر اس کا ناسور چاٹتے تھے. امیر آدمی نے کبھی اتنا نہیں کیا کہ اس کے دروازے پر ہے اس کو اس کی کیئر کرے، اس کے روٹی پانی کپڑوں کا بندوبست کرے، اس کے علاج معالجے کا بندوبست کرے، جس طرح نیک سامری نے کیا کہ وہ ایک زخمی شخص کو اٹھا کے ہاسپٹل لے گیا، خود پیدل چلا، وہاں پر پیمنٹ بھی کی اور اس کا علاج معالجہ کیا اور وہ ہیرو بن گیا تھا. تو جو مرنے کے بعد لازر باپ ابراہیم کی گود میں جاتا ہے اور جو امیر آدمی ہے وہ دوزخ میں جاتا ہے. مقصد آپ پڑھیں کہ جو مسیح یسوع نے کہا وہ اسی تناظر میں کہا کہ چونکہ امیر آدمی غریبوں کا خیال نہیں کرتے، حقوق الناس کا خیال نہیں کرتے، اس لیے خدا ان کی مخالفت کرتا ہے. لیکن اگر وہ اپنے حقوق کو دیکھیں کہ غریبوں کی مدد کرنی ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، تو خدا ان کے خلاف نہیں ہے. مسیح یسوع نے جو روز عدالت یہ کہنا ہے کہ اے بدکارو مجھ سے دور ہو جو، میری کبھی تم سے واقفیت نہیں تھی، کیونکہ تم نے کبھی غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا اور ننگوں کو کپڑا نہیں پہنایا اور بیمار کی خبرگیری نہیں کی. اس وجہ سے تو اگر کوئی امیر آدمی اپنی پوری دہی کی ذخیرہ خانے میں لاتا ہے، انسانیت کی قدر کرتا ہے، تو خدا کو اس سے کوئی پرخاش نہیں ہے. یہ آپ نے اندازہ غلط لگا لیا. اچھا، پھر آپ نے ایک اور تھیوری پیش کر دی. غالباً آپ لیٹن ولگیٹ آپ دکھا رہے تھے یا اس کی کوئی کمنٹری دکھا رہے تھے. میں اس سے متفق نہیں ہوں جو آپ نے پڑھا، جب تک آپ وہ مجھے کتاب دکھائیں نا کہ آپ کتاب کون سی پڑھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ تو چونکہ ولگیٹ کا آپ کو نام بھی نہیں پڑھنا آ رہا تھا، اس لیے زیادہ پاسبلٹی ہے کہ آپ پتہ نہیں کیا پڑھ رہے تھے جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ نے کہا کہ یسوع کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور اس کی جگہ ظالم مریں گے. یہ اسلامک تھیالوجی ہے، ببلیکل یہ تھیالوجی یہ نہیں ہے. اور یہ اسلامی نظریہ جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ مسیح کو دراصل بچا لیا گیا اور اس کا ہم شکل مصلوب کر لیا گیا. تو آپ جو ہم شکل کا نظریہ بھائی بیان کر رہے ہیں نا، اس کے بارے میں سن لیں کہ اس نظریے کے اندر قباحتیں کتنی ہیں. مسلمانوں کا ماننا یہ ہے، اور اکثریت مسلمانوں کی یہ تھیوری مانتے ہیں کہ مسیح یسوع کو بچا کے اس کی جگہ اس کا ہم شکل مصلوب کر دیا گیا تھا. خرابی کیا ہے اس کے اندر؟ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ مسیح یسوع کو بچانا مقصود تھا، خدا کو رحم آ گیا اس لیے خدا نے مسیح یسوع کو بچا لیا، یہاں تک تو کہانی میری سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ کہانی میری سمجھ میں نہیں آتی کہ دوسرے بے گناہ آدمی کو پکڑ کے سلیب پہ دینے کی کیا ضرورت تھی. شاید آپ کو میری مشکل بات سمجھ نہ آئے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک ٹرک، اس کی بریکیں فیل ہے، وہ ہارن دیتا آ رہا کہ آگے سے ہٹ جاؤ، سپیڈ میں ہے، اچانک بریک فیل ہو گئی ہے. ایک چھوٹا بچہ سڑک کے عین بیچ میں بیٹھا کھیل رہا ہے، ایک شخص دیکھتا ہے کہ یہ ٹرک تو اس بچے کو کچل دے گا. اس کو رحم آ گیا کہ اس بچے کو بچانا چاہیے، معصوم بچہ ہے. وہ چھلانگ لگاتا ہے اور اس بچے کو اٹھا کے بھاگ کے سڑک کے دوسرے کنارے پر چلا جاتا ہے. بچہ بچ گیا. اس شخص کا رحم اور کنسرن میری سمجھ میں آ گیا. لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اس شخص نے سوچا اچھا ٹرک کی بریکیں فیل ہے، یہ جا رہا ہے تو اس کا تو پھیرا ہی خالی چلا جائے گا. اس نے ایک دوسرے راہگیر کو پکڑا، دھکا دے دیا ٹرک کے آگے، چلو بھی تم مرو. آپ خدا پر یہ الزام لگا رہے ہیں. دوسری طرف آپ نادانستہ طور پر ایک ایسا نظریہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کو آپ سمجھ نہیں رہے. یہ ہم شکل والے نظریے کی جو ساری تھیوری ہے، اس کی جو تھیم اور اس سے تھیالوجی جو مرتب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کو بچانے کے لیے دوسرے کو سلیب دے دیا گیا. یہی بات ہے نا اس میں. اب یہ تھیالوجی ہے کیا؟ بات یہ ہے کہ ہماری تھیالوجی بھی یہ ہے کہ دنیا کو، اقوام عالم کو، گناہ گاروں کو بچانے کے لیے خدا نے مسیح کو سلیب دے دیا تھا. تو ایک کو بچانا دوسرے کی خاطر، یہ کفارے کا نظریہ ہے. لیکن کفارے کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ جس نے کفارہ دینا اس کی
ول اس کی مرضی شامل ہو. تو مسیح یسوع نے دانستہ طور پر اس موت کو گلے لگایا تھا، خود کفارہ دیا تھا، جبکہ آپ تھیوری جو پیش کر رہے ہیں کہ مسیح کو بچانے کے لیے دوسرا شخص، اس بندے کو پتہ بھی نہیں ہے. ہو سکتا وہ گھر سے سبزی لینے آیا وہ آپ نے پکڑ کے سلیب دے دیا. اور آپ تو مانتے یہ ہیں کہ وہ جو شمعون کرینی کو مسیح یسوع کی جگہ سلیب دیا گیا، آپ کا کہنا یہ ہے وہ ہو سکتا سبزی لینے ہی آیا ہو. تو یہ بات تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ نظریہ آپ مان رہے ہو یار. آپ کو کچھ سوچنا بھی چاہیے. اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ درست نظریہ مانیں کہ گناہ گاروں کو بچانے کے لیے مسیح یسوع نے دانستہ صلیبی موت گوارا کی تاکہ وہ اس کی موت پر ایمان رکھیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں تو وہ نجات پا سکتے ہیں. ان ساری باتوں سے جو آپ کی باتیں میں نے سنی، آپ جو کہنا چاہ رہے تھے کہ بائبل قابل اعتبار نہیں ہے، بائبل بدل گئی ہے، لیکن جو آپ نے دلائل اور کہانیاں اور قصے اور افسانے پیش کیے وہ سارے کے سارے فیلسیز. اب فیلسیز کے اوپر کسی نظریے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی. اور جب میں نے ان ساری فیلسیز کو ان کے بخیے ادھیڑ دیے ہیں تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ آپ کے نظریات سارے کے سارے غلط ہیں. یہ غلط نظریات والی بات جب کسی انسان کو پتہ چلتی ہے تو اس کے پلے کچھ نہیں رہتا. مسیح یسوع کے پاس جب فقیہ اور فریسی آتے تھے تو جب مسیح یسوع کے سامنے لاجواب ہو جاتے تھے تو آ کے کہتے تھے کہ ہمیں اس سوال کے جواب کا پتہ نہیں ہے، تو وہ اپنی آرگومنٹ ہار جاتے تھے. اس کا مطلب مسیح یسوع کی وہ بات 100% درست ہے کہ جب تم میرے شاگرد بنو گے تو سچائی سے واقف ہو جاؤ، اور جب سچائی سے واقف ہو جاؤ گے تو یہ سچائی تم کو آزاد کر دے گی. ہم اس سچائی سے واقف ہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ بائبل کی تعلیمات سچائی پر مبنی ہے، بلکہ الٹیمیٹ ٹروتھ بائبل کے اندر ہے. آپ جیسے لوگ جو غلط نظریات لے کے آتے ہیں ان کی آرگومنٹ غلط ثابت ہو جاتی ہیں. آج آپ کے پاس موقع ہے کہ اگر آپ نے یہ لیکچر سننے کے بعد معلوم کر لیا اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کی آرگومنٹ سراسر غلط ہے تو توبہ کا موقع ہے آپ کے لیے. توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اپنی لالمی کا اقرار کریں اور مسیح یسوع پر ایمان لائیں. آپ کو نجات بھی مل سکتی ہے، آپ کو ایور لاسٹنگ لائف بھی مل سکتی ہے، آپ خدا کی بادشاہت میں شریک بھی ہو سکتے ہیں، اور روز عدالت مسیح یسوع کے سامنے آپ سرخرو بھی ہو سکتے ہیں. گاڈ بلیس یو آل.